अस्सलाम वालेकुम। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर अतात खान साहब हैं। इन्होंने बहुत सारे कारोबारी इदारे कायम किए हैं, बहुत सारे एंटरप्राइजेस जो है कायम किए हैं, और जो जिन कारोबार में ये रहे हैं ये हैं, इसमें हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग है और रियल एस्टेट है। ये सारे कारोबारी इदारों को इन्होंने कायम किया है। और डॉक्टर अतात खान साहब प्रोफेशनली जो है इमरजेंसी फिजिशियन हैं विद इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, और ये इसके साथ साथ बिजनेस में मास्टर्स डिग्री रखते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ फाइनेंस से, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट जर्मनी से। और डॉक्टर अतात खान साहब जो है यंगेस्ट यूपी एनआरआई अवार्ड जो है हासिल करने वालों में से एक शख्स हैं। 2015 का यूपी एनआरआई अवार्ड इनको जो है यूपी के उस वक्त के सीएम ने इनको दिया है। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर है कमेडा इंफोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडो जापानीज एक हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, और इसका बेस टोक्यो जापान में है, और इसका R&D सेंटर टेक्नोपार्क त्रिवेंद्रम इंडिया में है। और अतात खान साहब एक यासाई के पीछे एक विजनरी शख्सियत है, जो कि एक ब्रेक थ्रू है टोटल हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का, और ये खिदमत खल्क के कामों के बहुत पैशनेट हैं, और ख़ास तौर पर एजुकेशन और हेल्थ केयर में। और अतात खान साहब फाउंडर और CEO हैं क्लियर पाथ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये क्लियर पाथ जो कंपनी है, ये डिज़ाइन भी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है और मार्केट भी करती है क्लियर पाथ अलाइनर सिस्टम को, जो US FDA अप्रूव्ड है, जो कि एक रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू है, एक पोटेंशियल टेक्नोलॉजी है, जो दांतों के सिलसिले में खासतौर पर ऑफरिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर करेक्शन ऑफ maloclusion or the misalignment of teeth without the use of conventional metallic wires and brackets. और ये clear path system maloclusion using a series of virtual invisible removable appliances that gently move teeth to a desired final position. तो ये एक स्पेशल टेक्नोलॉजी के तहत ये कंपनी काम कर रही है। तो ये इसके को-फाउंडर और CEO भी हैं। अब मैं अतात खान साहब और आपके दरमियान ज़्यादा वक्त लिए बगैर रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से डॉक्टर अतात खान साहब का इस्तकबाल करता हूं, और आप तमाम का भी इस्तकबाल करता हूं। जिन लोगों ने अपने नाम को रीनेम नहीं किया है वो रीनेम कर लें, और अपने नाम के साथ अपने मुकाम का नाम लिख लें, ताकि प्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन आंसर में आपको का नाम जो है लिया जा सके। हमेशा की तरह ये होगा कि लेक्चर के बाद आपको जिनको भी क्वेश्चन पूछने हो हैंड रेस करना होगा, तो उनको सवाल का मौका दिया जाएगा। जी जनाब। तो अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रेजेंटेशन शेयर करूं मैं? जी जी, ये मुझे भी होस्ट बना दें, सो आई विल आल्सो ट्राई एंड शेयर माय स्क्रीन। हाँ, तो पहले आप ट्राई कर लीजिए। जी जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया है दोनों आपके नामों के साथ। can you see my screen? Not yet. आप ही शेयर करें। हाँ, अभी शायद आ रहा है, देखते हैं। नहीं आया। हाँ, ये माशाल्लाह आ गया आपका स्क्रीन।
Great. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आप जज़ाकल्लाह खैर यूसुफ भाई इस तारुफ का. तो बगैर आई थिंक ये कुछ स्क्रीन पे एक और प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन. वो कुछ और देयर इज अ स्मॉल मैसेज टॉप पे. एनीवे अब शायद चला गया. आप शेयर करें शायद तो बेटर है, या मैं स्टार्ट करूं? आप स्टार्ट कीजिए. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pleasure to be on this program today by Rifa. When I heard about Rifa, I was very happy that there was activities going on and quite diligently across the country and in many states. آپ سب لوگوں کی تعاون سے یہ کام غالباً 7-8 سال پہلے شروع کیا گیا اور پچھلے 3-4 سالوں میں کافی ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے، جس میں ہماری قوم اور ملک اور اپنے اپنے جہاں جہاں انٹرپرینرز موجود ہیں ان سب کی فلاح اور بہبودی کے لیے جو مین انٹرپرینرز ہیں وہ کام اور محنت کر رہے ہیں. تو اسی کے تعلق سے کچھ اپنے ایکسپیرینسز آئی وانٹڈ ٹو شیئر ود آل آف یو ٹوڈے، اینڈ اسپیشلی فار جو ایس ایم ایز ہیں، اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز ہیں، اور پھر بعد میں وہ ہلکے ہلکے بڑھتی بھی رہتی ہیں اور بڑھتے بڑھتے کافی بڑی ہو جاتی ہیں. تو ان سب اداروں کو مینج اور گورن کرنے کے لیے کچھ طریقہ کار اور سوچ اور فکر اور کانسیپٹس جو ہیں اور نظریات جو ہیں ان کی کافی ضرورت ہوتی ہے اور وہ درکار ہوتے ہیں. تو اس کے تعلق سے ہم نے ایک بیسکلی کہ ایک انٹروڈکشن میں کہ کارپوریٹ گورننس ہوتی کیا چیز ہے. تو یہ کوئی بھی آپ کی انٹرپرائز ہو، کوئی بھی آپ کی آرگنائزیشن ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اس کو ہم ایک کوئی نظام دیتے ہیں. تو سسٹم آف رولس، پریکٹسز اینڈ پروسیسز، اور کچھ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، ان کی کوئی تہذیب ہوتی ہے، ان کا کوئی اصول ہوتے ہیں. تو وہ اس اصولوں میں آپ نے کوئی کمپنی اسٹارٹ کی تو اس میں آپ اس کے اصول کچھ بیان کریں گے، اس کی کچھ جو بھی آپ پروڈکٹ ایجاد کر رہے ہیں یا پروڈکٹ بنا رہے ہیں یا سروس دے رہے ہیں کسی بھی چیز میں، اینڈ دے آر یوزڈ بائی دا کارپوریشن ٹو ڈائریکٹ اینڈ کنٹرول اٹس ایکشن. تو یہ جو ہے ان کا استعمال کرتے ہیں آپ کہ اپنی جو آرگنائزیشن ہے اس کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے اور اس کو قابو میں رکھنے کے لیے کہ یہ بے قابو نہ ہو جائے، اور جو اس کے پروسیسز ہیں، جو انٹینڈڈ آپشنز ہیں اس کے، ان کو کیسے استعمال کیا جائے. تو اگر آپ کو یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا ایک بیسکلی اگر آپ اسپیس، کوئی بھی اسپیس لیں اور اس اسپیس کو آپ اس میں الگ الگ چیزیں رکھ دیں، اس اسپیس کو آپ بہت ہی اچھا طریقے سے بنا سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں کہ وہ انہی چیزوں سے اور بہت تھوڑی ایڈیشن سے وہ بہت اچھا بن سکتا ہے اور بہت اچھا لگ سکتا ہے. اس کا مقصد جو ہوتا ہے کارپوریٹ گورننس کا، اسینشلی ہم کوئی بھی ایک انٹرپرائز ہوتی ہے، اس کی اہمیت کی ضرورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی رزق انسان کی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے. سو ہم رزق کو فراہم کیسے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کو حاصل کرنے کے 10 راستے ہیں، ان میں سے 9 راستے جو ہیں وہ بزنس اور ٹریڈ سے حاصل ہوتے ہیں. یعنی نوکری، آج کل کی سوچ جو ہے یہ ہے کہ ہم ایسی تعلیم حاصل کریں جس سے ہمیں نوکری مل جائے آسانی سے، تو یہ ایک سوچ ہے. دوسری ایک یہ سوچ ہے کہ ہم کوئی بھی ایک ایسی ایکٹیویٹی کریں رزق حاصل کرنے کی جس سے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ بھی لگائیں اور امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو اور امپلائمنٹ کریٹ ہو اور ویلیو ایڈ ہو. اور اکنامک امپاورمنٹ جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اور اسی تعلق سے مجھے خوشی ہے رفا کے جو ایکٹیویٹیز ہیں، اور جب ان کے آفس بیئرس نے ہمیں کانٹیکٹ کیا، I thought it was very important to share some of that knowledge and experiences with all of the participants today who want to learn and understand the subject of corporate governance. تو اس کا جو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی آرگنائزیشنز کو اچھا اور بہتر طریقے سے بنائیں کہ وہ
جیسے جیسے بڑھتی رہتی ہیں تو وہ بڑھتے بڑھتے اتنی نہ بڑھ جائیں کہ ہم اسے قابو میں ہی نہیں کر سکیں. تو اس کو قابو کرنے کے لیے ہمیں ایک نظام، ایک اصول اور ایک سٹرکچر دینا ضروری ہے، ورنہ یہ ایسا ہوگا کہ بڑا ہوگا اور یہ پھٹ کے گر جائے گا اگر ہم اس کو اس طریقے سے صحیح سے آرگنائز نہیں کرتے ہیں. تو کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے اس کے اپنے ویژن ہوتی ہے، تو یہ ویژن اور اس کی اسٹریٹجی، جو ویژن ہوتی ہے وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ فرض کر لیں ہم نے سفر کرنا ہے، اگر آپ دلی میں ہیں، آپ کو بمبئی جانا ہے، تو ہماری ویژن یہ ہے کہ ہم بمبئی جائیں گے. اور جو مقصد ہے، مشن کو کچھ لوگ پرپس بھی کہتے ہیں. پرپس بہت اہم چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اس ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے. ویژن کیا ہے؟ ویژن سوال کا جواب دیتی ہے واٹ از اٹ دیٹ وی وانٹ ٹو ڈو، اور مشن یا پرپس جو ہے وہ سوال کا جواب دیتا ہے وائی یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ. اگر ہمارا نصب العین یہ ہے کہ بھئی ہمیں بمبئی جانا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی والدہ سے ملنا ہے، تو اب what do we want to achieve or what do we want to do is to meet our mother, and purpose کیا ہے؟ to meet our mother, to go to Bombay. تو اب اس میں راستے میں جب ہم اب ہاؤ تیسرا سوال ہوتا ہے کہ ہم پہنچیں گے کیسے. تو what, why and how. تو یہ تین جواب جو ہیں وہ ویژن اور مشن اور جو اسٹریٹجی ہے وہ آنسر کرتی ہے. گولز اس کے شارٹ ٹرم سٹیپس ہوتے ہیں کہ بھئی ہم بامبے سے جب دلی سے نکلیں گے تو آپ سوچیں گے کہ ہاؤ ڈو وی ریچ دیئر. وی کین گو بائی فلائٹ, we can go by train, we can go by bus, we can go by car, we can go by bicycle, we can even walk there. اگر ہمارا جو واٹ کلیئر ہے، ویژن کلیئر ہے، تو سونر اور لیٹر کوئی بھی راستہ ہم اپنائیں گے انشاءاللہ وہاں تک پہنچ جائیں گے. تو یہ واٹ ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے. وائی یعنی پرپس ڈٹرمن کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ راستے میں اگر اڑچنیں آئیں گی ہماری تو ہم ان ہرڈلز کی وجہ سے اپنے کام کو روکیں گے نہیں، یا اپنے مقصد کو اچیو کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ ہمیں پروپیل کرے گا آگے بڑھنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایک نوبل آئیڈیالوجی اور پرپس ہے، مقصد ہے. اس کی وجہ سے تو اس میں ایک بورڈ، آپ لوگوں نے یہ لفظ پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں، جو اسلام میں بھی ایک کانسیپٹ ہے شورا کا. تو شورا بہت اہم چیز ہوتی ہے. تو یہ آپ کے گروپ ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جن کو آپ اپنی ٹیم میں، جیسے اگر آپ نے ایک نئی کمپنی کھولی تو اس میں ایک آپ کا لیٹس سے اگر آئی ٹی کمپنی کھولی تو اس میں ایک آدمی ہوں گا جن کے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ بھائی ہماری جو ماحول ہے اس کے اندر ہمیں بزنس مین کو کنیکٹ کرنا ہے اور اچھی فیملیز کو کنیکٹ کرنا ہے، اور ہمیں ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک معاشرے میں مشکل ہے کہ بھئی لوگوں کی شادیاں کیسے کرائیں یا ان کی کریڈینشلنگ کیسے کریں. تو ایک ہم میرج جیسے بھارت میٹریمونی ہے یا اس طریقے کا کوئی پورٹل کھولتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اسلامک، اور اس میں ہم اصول طے کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کا اصول یہ ہے، اس کا فریم ورک یہ ہے، اس کی پالیسی یہ ہے. تو ہمارا جو فائنانس مینیجر ہوگا، ایک ٹیکنالوجی مینیجر ہوگا، ایک ہم خود انٹرپرینر ہیں. تو یہ تین لوگوں کا ایک ہماری بورڈ بن گیا انیشلی. اور پھر یہی لوگ جو اس کے آبجیکٹیوز ہوں گے، اس کے ٹاسک ہوں گے، انہیں ایکٹیویٹیز جو ہوں گی ان کو ایکسیکیوٹ کریں گے. سو وی بیسکلی اسٹیبلش، آف کورس یہ بہت چھوٹی ایس ایم ای ہے، لیکن جیسے جیسے آرگنائزیشن بڑھتی رہتی ہے تو لوگ بڑھتے رہتے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا، اس کا ریگولیٹری فریم ورک ہونا، اس کا لیگل فریم ورک ہونا، اس کے اندر پالیسیز اور پروسیجرز ہونا، یہ ایک بیسکلی ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں کارپوریٹ اسٹریٹجی کے. اچھا، فنکشنز کیا ہوتے ہیں اس کے؟ فنکشنز آف کارپوریٹ گورننس کی، اس کی ضرورت کیوں ہے ہمیں اور یہ کیا کام کرتا ہے؟ تو پہلی چیز ہے اکاؤنٹیبلٹی. سو کیپ دا کمپنی اکاؤنٹیبل ٹو اسٹیک ہولڈرز، انویسٹرز اینڈ دا پبلک. کوئی بھی ہم آرگنائزیشن ہوگی تو سب سے پہلے جو اس کے جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کے شیئر ہولڈرز ہیں. تو جو بھی اس کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہیں وہ جو ہیں وہ ذمہ دار، جو بھی کام کرنے والے ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہیں ان کے، کہ بھئی آپ کو یہ ہم نے ٹاسک دی تھی، آپ نے کمپلیٹ کی نہیں کی، یا آپ کو ہم نے پیسے دیے تھے یا امانت دی تھی، ریسورسز دی تھی، تو آپ نے یہ اچیو کی نہیں کی. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی ہو گیا. سیکنڈلی از ٹرانسپیرنسی، ریمیننگ ٹرانسپیرنٹ اباؤٹ کمپنیز آپریشنز، ارننگز، سکسیسز اینڈ فیلئرز. تو اس کو ہمیں جو ہے آپس میں شیئر کرنا ہے، اور خاص طور سے اگر ہم ایک یہ ایسی آرگنائزیشن ہے جو پبلک ہے، کہ جس میں ہم اتنا بڑی ہو گئی ہے اور اس پیمانے پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ اس کے شیئر ہولڈرز اگر پبلک ہے تو ہم ان سے کچھ چھپا نہیں سکتے.
تو ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ہمیں یہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. تیسری چیز ہے ایتھکس, holding the company and all its employees to a very high ethical standard. So what I mean by this is essentially کہ جو ethical values ہیں organization کی وہ uphold ہوں, and we should have those values upheld here. کہ جو بھی آپ کی ویلیوز ہیں, آنیسٹی ہے, کوالٹی ہے, جو بھی آپ ایز این آرگنائزیشن ڈٹرمن کرتے ہیں is going to hold those values. چوتھی چیز جو ہے ایک کمپلائنس ہے. سو اگر حکومت ہے اور حکومت کہتی ہے کہ آپ کو جو ہے انکم ٹیکس دینا ہے, آپ کو جو قوانین ہیں اس علاقے کے یا کوئی بھی اسٹینڈرڈ فلفل کرنا ہے, تو you maintain the compliance with laws and regulations set forth for the company. وہ انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں, ایکسٹرنل بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر کمپنی کی ویژن جو میں نے ذکر کیا تھا کہ گائیڈنگ the company towards a future goal through strategic planning, اور اس کو ہمیں پھر اسٹریٹجک پلان سے یہ کرنا ہے کہ ہاؤ وہاں تک پہنچیں گے کیسے, کہ ہماری ویژن اگر بامبے جانے کی ہے تو ہاؤ آر وی گونا ریچ بامبے. پرنسپلز آف گڈ گورننس, اس کے اصول جو ہیں, کچھ اصول بہت اہم ہیں, اور اس کی ویلیوز جو ہیں یہ ہر آرگنائزیشن کی جو ہیں الگ الگ ہوں گی. تو اس میں ایک بہت اہم ہے ذمہ داری کی, لوگوں کو ذمہ داری کا احساس ہو, ان دا سینس آف ریسپانسبلٹی. دین پیشن, کیونکہ انسان کوئی بھی چیز اچیو کرتا ہے تو وہ پیشن کے بغیر نہیں کر سکتا ہے. تو جو کور فاؤنڈرز ہیں, یہ جو اس کے کور ڈرائیورز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے اندر پیشن ہونا بہت ضروری ہے. تبھی آپ ایک دل سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلیور جو ہے جو بھی کام کرتا ہے he does it to اتقان, so he follows the level of quality, کہ اس کے کام میں پرفیکشن ہوتا ہے, اس کے کام میں کمی نہیں ہوتی. اور یہ چھوٹی سی ایک نقطہ ہے, بہت اہم نقطہ ہے, جس کو ہم اپنے روز زندگی میں اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے اطراف آپ دیکھیں گھر میں برانڈس ہیں, ہم جاپان گئے, تو جاپان میں جب ہم گئے تو انیشلی ہمارے جو پارٹنر ہیں انہوں نے ہمیں ٹریننگ کے لیے بھیجا, اور ٹریننگ کے لیے انہوں نے, ہم تو ڈاکٹر تھے تو ہم ہاسپٹل میں, ان کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے, تو اس ہاسپٹل میں اور کمپنی میں ہم سیکھنے کے لیے ہم سوچ رہے تھے کہ وہ ہمیں ہاسپٹل بھیجیں گے لرننگ کے لیے, لیکن انہوں نے ہمیں بھیجا ٹویوٹا مینوفیکچرنگ فیسلٹی. تو جب ہم ٹویوٹا مینوفیکچرنگ فیسلٹی گئے تو وہاں پہ ہم نے وی آبزرو سم آف دیئر پروسیسز, کہ وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں, کس کوالٹی کا کام کرتے ہیں. تو وہ سب دیکھنے کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ یہ دنیا کی نمبر 1 کوالٹی مینوفیکچرر ہے. تو ان کے جو پلانٹ مینیجر تھے, ہماری ٹریننگ کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہاؤ ویئر آر یو کوالٹی انسپیکٹرس. ہم نے پورا فیسلٹی دیکھی, پورا شہر ہی ہے ایکچولی وہ نگویا, ساؤتھ آف ٹوکیو, جس میں ٹویوٹا کی مینوفیکچرنگ مین, اب تو ان کے پوری دنیا میں پلانٹس ہیں, لیکن دیٹ از ون آف دیئر کی مینوفیکچرنگ ہبس ان دی ورلڈ. تو آپ کی کوالٹی انسپیکٹرس کہاں ہیں؟ تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے تو کوئی کوالٹی انسپیکٹر ہے ہی نہیں. ہم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم سے کہ بھائی کوالٹی, ہمارا ہر اسٹاف ممبر جو ہے وہ کوالٹی انسپیکٹر ہے. سو دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ attribute that he described about, کہ ہمارا ہر اسٹاف ممبر جو ہے وہ آبزرو کرتا ہے اور وہ انشور کرتا ہے کہ کوئی غلطی آگے اسٹیپ میں نہ ہو. اس پروڈکٹ بنانے میں اگر آپ کے پاس ایک فون ہے اور اس فون کی اسکرین کے اوپر ایک اسکریچ ہے, تو آپ فون خریدیں گے؟ آپ فون جنرلی نہیں خریدیں گے. کیوں نہیں خریدیں گے؟ کیونکہ وہ فون کے اندر ایک خرابی ہے, چاہے وہ اسکریچ ہی ہے صرف, باقی پورا فون اچھی طرح کام کر رہا ہے, بٹ یو ول ناٹ بائی دیٹ فون. وائی؟ تو اب اس کے اندر جتنی بھی ویلیو تھی وہ ویلیو 0 ہو گئی, اب 0 ہو گئی. کیوں 0 ہو گئی؟ کیونکہ ایک مین اس کے اندر نقص ہے. سو the entire, this is the importance of poor quality. اچھا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ a believer whatever he does it to perfection. جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنا کام بہترین طریقے سے کرتا ہے. وہ کب ہوگا؟ وہ تب ہوگا جب انسان دل سے کام کرے گا, پیشن سے کام کرے گا, تو اس کے کام میں نقص نہیں ہوگا. ٹیم ورک, ہم اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو ہیو گڈ ٹیم ورک پیپل, اور وہ آپس میں جو ہے
وہ بہت اچھی طرح ان کی تال میل ہو، ان کی اچھا کمیونیکیشن ہو، ان سے آپس میں کولیبریشن ہو، تبھی ہم ایک کوئی بھی پروڈکٹ ہوگا، سروس ہوگا، اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ انوویشن، تو انوویشن ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ جس میں ہم کوئی یا تو پرابلم کو سالو کر رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں تو یوزفل ہو۔ تو ایک انٹرپرینورشپ کے اگین بہت امپورٹنٹ اصول ہے، کوئی بھی آئیڈیا آتا ہے تو اس کے بیسک اصول ہیں کہ آپ ایک پرابلم سالو کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو مد نظر ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ خالی زیادہ تر، ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک بھیڑ چال ہو رہی ہے، تو جو اور لوگ کر رہے ہیں وہ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سے زیادہ اہم ہے کہ آپ ذرا ذہن کے کو استعمال کریں، اور اللہ نے جو انوویٹو مائنڈ دیا ہے، اس انوویٹو مائنڈ کے ہم جو کریٹیوٹی ہے اس کو استعمال کریں، اور اس کو استعمال جب ہم کریں گے تو دیکھیں گے کہ ہم پرابلمس کو اچھی طرح افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی سالو کر سکتے ہیں۔ اس کی ففتھ ویلیو میں نے ادھر لکھی ہے گولز۔ تو گولز یہ ہیں کہ ہمیں بامبے جانا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا پہلے کہ اگر ہماری ویژن یہ ہے کہ بامبے جانا ہے، لیکن بامبے جانے سے پہلے ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہم جائیں گے کیسے۔ اگر پلین سے جائیں گے تو ہم ٹکٹ خریدیں گے، ایئرپورٹ جائیں گے، تو ایئرپورٹ پہنچنا وقت پہ ایک ہمارا گول ہے۔ میک شیور کہ جو بورڈنگ گیٹ ہے اس میں وقت پہ پہنچنا ہمارا گول ہے۔ تو یہ ہمارے شارٹ ٹرم امیڈیٹ ٹینجیبل گولز جو ہوتے ہیں ان کو ہم گولز کہتے ہیں۔ ایکسلنس، جو بھی چیز کریں، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کوالٹی کے اس میں ذکر کیا تھا اس کا، کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے وہ کام کو انجام دیں، اس کے اندر کمی نہ ہو، وہ وقت پہ ہو، جو اگر سروس ہے تو وہ خود اسمائل کے ساتھ ڈیلیور کریں ہم، اگر پروڈکٹ ہو تو اس کی پیکیجنگ اچھی ہو، اس کی کوالٹی اچھی ہو، اس کا یوٹیلیٹی اچھی ہو۔ اینڈ آف کورس ایتھکس، تو اس کے اندر ایتھکس کے اندر یہ ہے کہ آپ چوری نہیں کریں، جھوٹ نہیں بولیں، بے ایمانی نہ کریں۔ تو آپ کی جو ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ آپ انشور کریں گے کہ کسی کے ساتھ اگر ٹیکس ہے تو جو اس کا حق ہے وہ آپ وقت پہ فائل کریں گے، جو آپ نے جو عہد کیا ہے، جو کانٹریکٹ کیا ہے، اگر پبلک ہے، اگر آپ کے سٹاف ہیں تو ان کانٹریکٹس کو آنیسٹلی ڈیلیور کریں گے۔ اور آف کورس کوالٹی کا ہم نے ذکر کیا تھا پیشن کے ساتھ، کیونکہ پیشن ہوتا ہے تبھی کوالٹی کا آؤٹ کم آتا ہے۔ تو وہ میں کہانی پوری نہیں مکمل کر سکا جو جاپان میں ہمارا ایکسپیرینس تھا۔ تو پہلا ان کا جواب یہ تھا کہ بھائی ہمارے سارے جو ورکرز ہیں وہ کوالٹی انسپیکٹرز ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ اطاعت، ٹو بی آنیسٹ، کوالٹی جو ہے وہ ہمارا کلچر نہیں ہے، کوالٹی از ناٹ اے کلچر ٹو اس، کوالٹی ہماری تہذیب نہیں ہے، بٹ رادر کوالٹی از ریلیجن فار اس۔ تو کوالٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارا دین ہے، یعنی اگر ہم کوالٹی کا کام ڈیلیور نہیں کرتے تو ہم اچھے، کیونکہ انسان کو سب سے قریب اس کے دل میں ایموشنلی کنیکٹ کرنے والی چیز اس کا دین ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سمپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکایت سے یہ نیشن آج جو ہے جس کے پاس کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہے، $3 کی اسٹیل اور آئرن اور امپورٹ کرتے ہیں اور $3000 کی اسٹیل ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی ویلیو ایڈ کرتے ہیں اس پروڈکٹ میں صرف ایک نظریہ ہونے کی وجہ سے۔ انفارچونیٹلی ہمارے اندر وہ نظریے تھے ایک زمانے میں، لیکن اب کافی جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو گئے۔ کسٹمر ایک اور ویلیو ہے کہ کسٹمر کو بہت جو ہے وہ ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے، مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے جو کی پرنسپلس اور اسٹیک ہولڈرس ہیں اس کے اندر، کہ ایونچولی کسٹمر خوش ہوگا، چاہے ہمارا پروڈکٹ ہو، سروس ہو، تو وہ دوبارہ ہم سے آئے گا اور ہمارے پاس آئے گا اور وہی چیز خریدے گا۔ اور اگین اسلام کے اندر یہ ایتھیکل ویلیوز، کسٹمر، ان سب کا کمبینیشن جو ہے نا وہ بہت ہی ویلیوبل رہا ہے، کیونکہ اگر آپ پرانی اسلامک سوسائٹیز کو دیکھیں گے اور جس طریقے سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے حجاز سے نکل کے، تو اس کی ایک کور فاؤنڈیشن واز ٹریڈ، کہ وہاں پہ دل سے لوگ کام کرتے تھے، اور بزنس اینڈ ٹریڈ واز the focus of everyone's life۔ ہر کسی کو اکنامک ایکٹیویٹی تو چاہیے، تو اس اکنامک ایکٹیویٹی کو سرچشمہ پہنانے کے لیے، اور ایونچولی پیپل نیڈ ٹو سروائیو، تو ان کے لیے شغل بھی چاہیے اور سروائیول کے لیے بھی چاہیے۔ سو مسلمان جو پرانے شہر تھے، جیسے فیض ہے موراکو میں، قاہرہ ہے، اور اگر آپ فیض سے شروع کریں پھر وہاں سے نارتھ اندلس، پورا اسپین جو تھا،
اور پھر آپ ادھر آتے جائیں بغداد، اور بغداد سے سمرقند، اور سمرقند سے سلک روٹ ہوتے ہوئے چائنا. تو فیز سے چائنا تک یہ کنٹینیوس سلسلہ تھا. اور اگر آپ فیز دیکھیں گے جو 1200 سال پرانا شہر ہے اور دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی بھی وہاں پہ ہے، اس یونیورسٹی کا نام تھا قراویین یونیورسٹی. ابھی تک وہ یونیورسٹی قائم ہے، اور خواتین جو مسلمان خواتین تھیں اس علاقے کی، انہوں نے وہ جامعہ اور یونیورسٹی بنوائی. بہت ہی شاندار یونیورسٹی ہے. تو ادھر یہ باتیں ساری سکھائی اور پڑھائی اور بتائی جاتی تھی. اور اس شہر کو آپ دیکھیں گے تو آپ اس کا ڈیزائن ہی ایسا ہے مدینہ الفیض میں کہ آگے دکانیں ہیں، پیچھے کارخانے ہیں، اور اوپر رہائش ہے. تو یہ مسلمانوں کا شہر جو تھا وہ پورا اکنامک اور ٹریڈ، اور ہر 200 میٹر پہ مسجد ملے گی آپ کو. تو یہ باتیں پوری انسان کی جو حیات ہے، اس پوری کامل حیات کی ساری چیزیں ادھر مبنی تھی. اور اس کا آف کورس ایک بہت اہم پلر جو ہے وہ بزنس، ٹریڈ، انٹرپرینورشپ ہے. اور ٹرسٹ، جو اب میں دوسری ویلیو ایک اور کی بات کرنے جا رہا ہوں، تو یہ بھروسہ جو ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے. جب آپ کو بھروسہ ہوگا کہ میرا اکاؤنٹنٹ چور نہیں ہے، میرا سپلائر چور نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں دے گا مجھے، تو وہ اسپیڈ سے کام ہوگا. آپ اس کے اندر پھر 10 محکمے والے اور 10 انویجیلیٹرز اور چیک کرنے والے نہیں رکھیں گے. rather it will move fast. اور آپ کی کسٹمر لائلٹی، کسٹمر پھر آپ کا نام خریدے گا. تو اب آپ کو زیادہ بھروسہ کس برانڈ پہ ہے؟ ٹویوٹا پہ ہے، یا اگر میں چیری، پتہ نہیں آپ لوگوں نے نام سنا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر ہے. یا آپ ٹی وی خریدتے ہیں تو آپ کو سونی یا اونیڈا کے اوپر بھروسہ ہے. تو ایونچولی اوور اے پیریڈ آف ٹائم یو بلڈ image in your mind, a perception in your mind that this is a quality product. تو وہ ٹرسٹ کے بنا پہ آتی ہے. تو یہ کچھ کور ویلیوز ہیں. اچھا، یہ جب ہم ایک ویلیو بیس اسٹرکچر ہوگا تو یہ چارٹر ایک اور چیز ہے، کارپوریٹ گورننس کا چارٹر، کہ جس کے اندر ہم کی بورڈ کے جو فنکشنز ہیں ان کو ڈیفائن کریں گے. اور اس میں ایک اور چیز سمجھنے کی ہے کہ زیادہ تر پتہ نہیں مجھے کہ ہمارے جو اٹینڈنس ہیں، پارٹیسپینٹس ہیں آج کے کیس میں، کوئی ایسے ہیں جو کمپنی کو اس پیمانے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ ایک کین بیکم این IPO. IPO از انیشیل پبلک آفرنگ، کہ جہاں پہ اسٹاک ایکسچینج پہ آپ لسٹ کرائیں گے. تو اس کے ایک پورے لوازمات اور ٹرانسپیرنسی اور رپورٹنگ کا اسٹرکچر ہونا چاہیے. وہ اسٹرکچر اویلیبل ہے کہ نہیں ہے، آئی ایم ناٹ ریئلی شیور. لیکن اگر آپ کو اس مقام تک اپنی کمپنی کو بڑا کرنا ہے اور گرو کرنا ہے، تو آپ کو یہ سارے فریم ورکس جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنے پڑیں گے. اور اس میں آپ پہلی چیز جو اسٹیبلش کرتے ہیں وہ گورننس اسٹرکچر کرتے ہیں. اور گورننس اسٹرکچر اور چارٹر جو ہے اس میں یہ 4 ایریاز ہیں. آپ ڈیفائن کریں گے کارپوریٹ گورننس کے رولز کو، اور پھر کی بورڈ فنکشنز کو، اور دین یو ہیو افیکٹو گورننس اینڈ امپروو بورڈ پروسیسز. اور یہ کنٹینیوس پروسیس آف امپروومنٹ ہوگا. اب جیسے فار ایگزامپل کہ ہم اگر اسلام میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہ بے تاج ایک بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ پہنچے. تو he was the leader, but because the people of Medina had already given him bear. The first thing that he did when he reached Medina was to set up the Misaq Medina, the constitution of Medina. اور یہ دنیا کا پہلا written basically document ہے جو ایک سوسائٹی کو کیسے گورن کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ ڈاکیومنٹ ڈسکرائب کرتا ہے کہ کس کے کیا رولز اور رسپانسبلٹیز ہوں گے، کیا ہمارے آپس میں معاہدات ہوں گے، اور جو ایگریمنٹس اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو اسی طرح سے the first thing is then we define. تو یہ آپ سمجھ لیں کارپوریٹ گورننس کا جو چارٹر ہے یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ہوگا. میں کارپوریٹ گورننس میں 3 C's ڈسکرائب کرتا ہوں. تو first C is your constitution. Your second C is your consent, and third C is consultation. تو پہلا سی کانسٹیٹیوشن ہو گیا، تو ہم سب ایگری کر گئے کہ بھئی یہ ہمارا چارٹر ہے. سیکنڈ از کنسنٹ. کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے اس کے لیے کنسنٹ ہونا بہت ضروری ہے، کہ ہمیں کنسنٹ جو ہے وہ حاصل ہو تبھی ہم لیجیٹمیٹ لیڈر بنیں گے. یہ آف کورس پبلک انسٹیٹیوشنز میں ہوتا ہے. کنسنٹ کی ضرورت ایک کمپنی میں اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ میں نے وہ کمپنی سٹارٹ کی، میں ہی اس کا شیئر ہولڈر ہوں، یا 2-3 شیئر ہولڈر ہیں، تو وہ 2-3 شیئر ہولڈر آپس میں
ایک شیئر ہولڈر کو پھر چنتے ہیں کہ بھئی آپ CEO ہوں گے یا آپ اس کمپنی کو لیڈ کریں گے, چیئرمین ہوں گے. So that's where you define the role of the chairman, you define the role of the individual directors, you define the role of board, you define the board structure. اچھا, فنکشن کیا ہوں گے اس کے, کہ ہمیں اپنی اسٹریٹجی معین کرنی ہے. اب آپ کو یاد ہوگا جو لوگ ادھر 20+ 30+ ایج کے ہیں, کہ ایک زمانے میں VHS یا ٹیپ ریکارڈرز اور ویڈیو ریکارڈرز, ویڈیو جو VCRs کہلاتے تھے, ویڈیو کیسٹ ریکارڈرز, وہ ہم یوز کرتے تھے. آج کہیں وہ ویڈیو کیسٹس نظر آتی ہیں کسی کو؟ تو یا اس کے بعد ایک CDs آئیں, تو اب تو CDs بھی نظر نہیں آتی ہیں. تو یہ پورے جو پروڈکٹس تھے, یہ پروڈکٹس اب مارکیٹ سے بالکل تقریباً ختم ہو گئے اور شاید میوزیمس میں اب رکھے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے کی تو میں نے ٹیکنالوجیز کا ذکر ہی نہیں کیا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ, حالات کے ساتھ ساتھ پروڈکٹس اور ان کے یوٹیلائزیشن اور ان کی یوٹیلیٹی بدلتی رہتی ہے. تو لیڈر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو دور اندیش ہوتا ہے اور وہ آگے جو چیزیں ہونے والی ہیں انہیں پہلے سے ہی دیکھ لیتا ہے. تو یہ بورڈ کے جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو لیڈرز ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے تو اپنی ویژن اور مشن کو معین کریں, اور پھر اس کے بعد اسٹریٹجی کو ڈیفائن کریں, اور پھر وہ جو ہیں جو پالیسی بناتے ہیں, کمپلائنس پالیسی جو میں نے ذکر کیا تھا, اسٹیک ہولڈر کمیونیکیشن, ڈیسیجن میکنگ, یہ کی باڈی ہوگی جو شورا, جس کو میں نے پھر ہم اسلام میں شورا کا ہمارے پاس کانسیپٹ ہے. تو یہ سب مل کے بیٹھ کے اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ڈیسیجن لینے ہیں, جو ڈیسیجن کمپنی کے حق میں ہوں گے یا جو کسٹمرز کے حق میں ہوں گے, جو اسٹاف کے حق میں ہوں گے, الگ الگ شعبوں کے حساب سے they plan and they make those decisions. افیکٹو گورننس کے لیے ضروری ہے ڈائریکٹر کا پروٹیکشن, بورڈ ایویلیویشن, ڈائریکٹر ریمونریشن, ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ ڈائریکٹر سلیکشن اینڈ انڈکشن آف کورس. تو پہلے تو ہوگا کہ ہمیں صحیح شورا ممبرس چاہیے. اب وہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ شورا ممبرس کی کرائیٹیریا کیا ہونے چاہیے. تو وہ کرائیٹیریا ہونے چاہیے, ایسا بندہ اگر آپ کو اپنی کمپنی کے لیے کوئی ڈائریکٹر ایڈوائزر کی ضرورت ہے تو وہ ہو جو آپ کے جو لائن آف بزنس ہے اس کو اچھی طرح جانتا ہو. نارملی اٹ ول بی یور سیلف. اگر آپ خالی پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کا جو پارٹنر ہوگا, جیسے مرسیڈیز بینز تھی, تو بینز جو تھا وہ انجینئر تھا, مرسیڈیز اس شخص کا نام تھا جس کے پاس پیسہ تھا, جس نے پوری اس کمپنی کو بنانے میں, کھڑا کرنے میں پیسہ لگایا تھا. اس کی بیٹی کا نام تھا مرسیڈیز, تو وہ مرسیڈیز بینز بنا. یہ بہت ہی مشہور, آپ سمجھیں آٹو موبائل انڈسٹری کا سب سے بڑا پہلا جوائنٹ وینچر تھا. اسلام میں پہلا, سب سے پہلا جوائنٹ وینچر اور وینچر کیپٹل بلکہ کہتا ہوں, وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیومن کیپٹل پرووائڈ کر رہے تھے کہ انہوں نے اس کیپٹل کو لیا, ڈپلوائے کیا, پروڈکٹس خریدے اور بیچے. وہ اس کے لیے سیریا بھی گئے اور انہوں نے بزنس کو کافی فلرش کیا. سو اسلام ہمیں یہ سارے ڈفرینٹ ماڈلس آلریڈی دکھاتا ہے جو آج تک استعمال ہوتے گئے ہیں کہ بھائی پیپل کم ان کے پارٹنرشپ. تو یہ پورے اس کے پروسیس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایسا بورڈ ممبر سلیکٹ کریں کہ جو آپ کو اس کام میں ہیلپ کر سکے, اور پھر ان کا ڈیولپمنٹ بھی ہونا ضروری ہے کہ انہیں آپ کے اصول جو ہیں اس کے بارے میں ان کو جو فراہم ہے معلومات, آپ کے جو پرنسپلس ہیں, جو ایتھیکل ویلیوز ہیں, وہ کریں. اور پھر اس کے بعد ان کو اس کی اجرت بھی ضرور کچھ دیں, چاہے ایک بورڈ میٹنگ اگر ہم مہینے میں ہو رہی ہے, 3 مہینے میں ہو رہی ہے, تو اس کی اجرت ضرور دیں. اور پھر یہ بورڈ کا ایویلیویشن بھی ہونا چاہیے ریگولرلی, کہ جہاں پہ آپ جو بورڈ ممبرس ہیں, جو شورا کاؤنسل ہے, کہ ان کے ڈیسیجنس کون سے صحیح تھے, کون سے غلط تھے, اور غلط تھے تو کیوں غلط تھے, اور اس کی اصلاح ہونے کی بھی ضرورت ہے. اور آف کورس ان کی محافظت, ان کو پروٹیکشن بھی ملنا ضروری ہے. اور پھر امپروونگ بورڈ پروسیسز. تو بورڈ میٹنگس آپ ہر ہفتے رکھیں گے, ہر مہینے رکھیں گے, ہر 3 مہینے میں رکھیں گے, کوارٹرلی رکھیں گے. یہ میٹنگ کا ایجنڈا پہلے سے سیٹ ہونا چاہیے کہ جب آپ بیٹھیں تو آپ کے وقت کا استعمال صحیح طریقے سے ہو سکے. آپ کو معلوم ہے کہ اس ہفتے یا اس مہینے یا اس کوارٹر میں ہم کون سے موضوع پہ ڈسکس اور بات چیت کریں گے, چاہے یہ فائنینشیل رپورٹس ہوں, مارکیٹنگ رپورٹس ہوں, یا آپ کے جو کمپنی کے اگر سیلز کم ہے تو یہ کیوں کم ہو رہی ہیں. اب جیسے کووڈ ہوا تو اب اس سچویشن میں بہت ساری کمپنیز کو سب ایک دم شوق اور او میں تھے کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا کریں, کس طریقے سے سروائیو کریں. سو آف کورس ایسی سچویشنز بھی آئیں گی, تو وہ جو ہیں جب آپ بیٹھیں گے مشورہ کریں گے تو آئیڈیاز آئیں گے. اب جیسے فار ایگزامپل
نارملی ریسٹورینٹس جو تھے وہ بند تھے. اب انہوں نے جو یہ ٹیکنالوجی ڈریون کمپنیز ہیں انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا اس سے. کیا کیا کہ اب آپ کوئی جا نہیں سکتا ریسٹورینٹ, تو ریسٹورینٹس نے اپنا پورا بزنس ماڈل ڈیلیوری کے اوپر شفٹ کر دیا, لیکن ان کے پاس وہ ڈیلیوری کے لیے کسٹمر سے پروڈکٹ سے کنیکٹ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو اب اس کے لیے کمپنیز لائک سویگی یا الگ الگ ایپلیکیشنز ڈیولپ ہوئیں, جس آپ ایپ ڈیولپ کریں اور اس میں ڈاؤن لوڈ کریں, اور آف کورس اٹ میکس اٹ ایزی فار یو ٹو پے, اور ادھر وہ آپ کی ہوم ڈیلیوری کھانے کی ہو جائے گی. اسی طریقے سے several other companies, گروسری ڈیلیوری کی کمپنی ہے جیسے Amazon, دنیا کی اب یہ تقریباً سب سے بڑی کارپوریٹس میں سے ایک ہے. آف کورس انڈیا میں آپ کو غالباً فلپکارٹ ہے اور اسی طریقے کی اور آرگنائزیشنس ہیں جو ای کامرس میں ڈیل کرتی ہیں. تو آپ ان چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو آپ کا شورا ہوگی یہ ڈیسائیڈ کرے گی اور یہ آپ کو ڈائریکشن معین کرے گی. تو بیسکلی یہ ایک چارٹر کا ایک ایگزامپل ہے آپ لوگوں کے لیے. پھر اس کے بعد ایک یہ روڈ میپ ہے کہ آپ کو ایک بورڈ اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک پہلے تو اس کی سوچ بہت ضروری ہے. تو اس کی بنیادی سوچ یہ ہے کہ آپ کارپوریٹ گورننس جب اسٹیبلش کرتے ہیں تو آپ کی ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ شیئر ہولڈرس ہوں. شیئر ہولڈرس کے بعد ہمارے جو بورڈ گورنرس ہیں, میں اس کا یہ ایک سمجھ لیں آپ, اس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے where you have a hello. تو یہ ایک اسٹرکچر ہے جہاں پہ آپ کے یہ شیئر ہولڈرس ہیں, پھر یہ بورڈ آف ڈائریکٹرس ہے, اور پھر یہ آپ کی مینجمنٹ ٹیم ہے. مینجمنٹ ٹیم میں آپ کے سی ای او آ گئے, چیف آف آپریشنز. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی وسیع اور بڑی آرگنائزیشن ہے, اس کے حساب سے آپ کی یہ اسٹرکچر بنے گا. لیکن یہ خالی میں نے ایگزامپل آپ کو دی ہے ادھر کہ تو سی ای او جو ہے نا وہ اس لیول پہ بیٹھا ہے, مینجمنٹ کاؤنسل کے لیول پہ. اب آپ دیکھیں بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کے اوپر ہیں اور شیئر ہولڈرز ان کے بھی اوپر ہیں. تو یہ ڈفرینشیشن اور ڈسٹنکشن ہونا بہت ضروری ہے, wherein you will be able to appreciate. اور اچھا آرگنائزیشن جو ہے, کمپنی جو ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ مفادات ان کا ہے کہ ان کو اس ایکٹیویٹی سے فائدہ ہونا چاہیے اور ان کی جو انٹرپرائز ویلیو ہے وہ بڑھنی چاہیے. تو اور اس میں ویلیو ایڈیشن اینڈ دے کریٹ ویلتھ فار ایوری ون ہوز انوالوڈ. تو اس کے اندر یہ ایک اسٹرکچر کافی سفسٹیکیٹڈ اسٹرکچر ہے کہ جس میں بورڈ آف ڈائریکٹرس ہوں گے. اچھا نارملی یہ ڈائریکٹرس کا بھی ہم ذکر کریں گے. اگر بڑی کمپنی ہے یا ہوتی ہے تو اس میں کیسے یہ کلچر انفلوئنس کرتا ہے. ویسٹرن کلچر کی تھاٹ پروسیس الگ ہے, اپنا ایسٹرن کلچر کی الگ ہے, یورپین کلچر کی الگ ہے. تو وہ بھی ابھی میں ذکر کروں گا تھوڑی دیر میں. Let me come back to the corporate governance roadmap. تو protection and rights and interest of shareholders is the key. Of course, strengthening the power of the board of directors. کہ جو لوگ ہیں جو شیئر ہولڈرس کے انٹرسٹ کو, اسٹریٹجی کو ڈیفائن کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ اسٹریٹجی کے حساب سے ہی کام ہو رہا ہے. اور پھر جو آپ کی ایگزیکٹو ٹیم ہے وہ انشور کرے گی کہ جو ویژن آپ کو, میں مثال دوں, سمپل مثال, کہ ہم نے بھائی معین کیا تھا کہ ہمیں بامبے جانا ہے. سو what is our vision is to reach Bombay. Why? To see our mother. How is we will take a plane, and it's a family of let's say 10 members. So we 10 members join together and we say, all right, you are responsible, you are in charge, and you will manage the group. You are the leader of the group. So this leader of the group they all saw that, okay, we can afford to travel by plane, and then they will select the right time, the right day for their travel, and they'll plan their travel. تو آپ جب تک لیڈر کو امپاور نہیں کریں گے کہ وہ فیصلہ لے سکے آپ سب کے اس میں, تو وہ فیصلہ اگر صحیح نہیں لے سکتا, اور اگر لے بھی لے تو وہ افیکٹو نہیں ہوگا اگر اسے سب لوگ سپورٹ نہیں کریں گے. تو سو یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ اسٹرینتھ اینڈ پاور آف دی بورڈ آف ڈائریکٹرز. فلفل دی فنکشنز آف دی آڈٹ کمیٹی. اچھا آڈٹ کمیٹی کیا ہے؟ آف کورس یہ تو میں نے سمپل مثال دی, لیکن اگر سفسٹیکیٹڈ مثال ہے تو آڈٹ کمیٹی فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے اور اس میں اس نے طے کیا کہ بھائی اتنے اس میں کام کرنے والے ہیں. اب جب ہزاروں لوگوں کے امپلائیز ہوتے ہیں تو اس میں دے نیڈ ٹو ہیو میکینزم کہ جو ہم نے پالیسی معین کی اس پالیسی کے تحت کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا.
یہ آڈٹ کمیٹی معین کرتی ہے. رسپیکٹ دا رائٹ اینڈ انٹرسٹ آف اسٹیک ہولڈرس, اور وہ لوگ جو ہیں دے نیڈ ٹو انشور کہ وہ ایک دوسرے میں آپس میں میوچول ریسپیکٹ ہو, اینڈ جو ان کے جو اسٹریٹجی ڈیفائن ہے اسی کے ساتھ وہ کام کریں. اور انہانس انفارمیشن ٹرانسپیرنسی اینڈ پروٹیکشن آف پرائیویسی آف کورس. تو اس میں آپ کو ایک بیلنس کرنا ہے کہ جہاں پہ جو باتیں کمپنی کے سیکرٹس ہوں گے وہ کسی کو بتانے بھی نہیں ہیں, اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو بتانی ضروری ہیں. اگر کوئی آپ سمجھیں کہ آپ کے شعبے میں چوری کر رہا ہے اور غلط کام کر رہا ہے, تو اس میں وزل بلور پالیسی فار ایگزامپل ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ جا کے اس کو سلیقے سے بتائیں کہ بھائی میں نے, اور آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ خالی ایک کوئی غلط تہمت لگا رہے ہو کسی کے اوپر بغیر دلیل کے. آپ ریڈ فلیگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں آبزرو کی ہیں, میرے پاس دلیل تو نہیں ہے. تو اس پہ وہ آڈٹ کمیٹی نظر رکھتی ہے کہ بھئی وہ آبزرو کرتی ہے کہ کہیں کوئی جو دستاویز ہیں یا کہیں کوئی ابیوز آف پاور کا نہیں ہو رہا, کوئی کہیں سے کچھ غلط کام تو نہیں کر رہا ہے. سو یہ ایک اس کا پورا روڈ میپ ہے, اور اس روڈ میپ میں basically on the right side you will see how this whole objectives, ethical code of conduct, corporate social responsibility, rules and procedures for shareholders meetings, rules governing exercise of rights and participation in resolutions of jurisdiction person shareholders with controlling power, جو main اس کے shareholders ہیں, internal control systems, پھر اس کے پروسیجرز ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز میٹنگ کے پروسیجرز فار گورننگ. اب پتہ نہیں آپ لوگوں کے جو کاروبار ہیں اس میں یہ چیزیں ریلیونٹ ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن ایونچولی اگر آپ کی سوچ ہے کہ انشاءاللہ اس کام کو آپ کو بڑا کرنا ہے تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر آپ کو رکھنا پڑے گا. سو دس از ناٹ اونلی فار اچھا ایس ایم ایز کے لیے یہ باتیں اگر ہوں شروع سے اور آرگنائز ہوں تو ان کے لیے بڑھنا آسان ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ پبلک جائیں یا they are listed on a stock exchange where you have ہزاروں کے شیئر ہولڈرس ہوں rather than a few. تو یہ میں نے آلریڈی اس کا ذکر کیا تھا کہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں, جنرل میٹنگ, بورڈ آف ڈائریکٹرز, اور یہ 3-4 کمیٹیز ہوتی ہیں. یہ مینلی 3 کمیٹی ہوتی ہیں, نامینیشن کمیٹی, ریمونریشن کمیٹی اور آڈٹ کمیٹی. تو جو سلیکشن ہوتا ہے وہ نامینیشن کمیٹی, کسی کی بھی ہائرنگ ہوگی وہ معین کرتی ہے. رینومریشن کمیٹی یہ دیکھتی ہے کہ بھئی الگ الگ سٹاف ہیں تو ان کا رینومریشن کتنا ہونا چاہیے, مینیجرز ہیں تو انہیں کتنی تنخواہ ملنی چاہیے, اگر آپ کے انجینئرز ہیں تو انہیں کتنی تنخواہ ملنی چاہیے, ایڈمنسٹریٹرز ہیں انہیں کتنی ملنا چاہیے, لیبر ہے, انسکل لیبر ہے, ان کو کتنی ملنی چاہیے. آڈٹ کمیٹی یہ انشور کرتی ہے کہ جو آپ کے پروسیجرز ہیں وہ صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. یہ سب بنا کے آپ سی ای او کو دیتے تھے کہ یہ لو, یہ ڈائریکشن ہے, یہ ریسورسز ہیں, یہ بجٹ ہے, تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو اسی طریقے سے اچیو کرنا. اور پھر سی ای او کے نیچے جو بھی ماتحت ہوتے ہیں وہ. تو یہ ایک کافی بڑی, اور اگر آپ دیکھیں کوئی بھی انڈیا کی لیڈنگ آرگنائزیشن جو لسٹڈ ہو اس کے اندر یہ اسٹرکچرز آپ کو موجود ملیں گے, اور جیسے جیسے آرگنائزیشن بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے یہ لوگ عدد بھی بڑھتے جاتے ہیں. یہ ایک آپ کی جرنی ہے ٹورڈز این آئی پی او. آئی تھاٹ آف سمرائزنگ اٹ کہ کیسے اس کو وہ ہم کریں. کہ آپ امیجن کریں کہ 9 سال پہلے کوئی کمپنی فاؤنڈڈ ہوئی تو پھر وہ یا تو خود جو پروموٹر ہے وہ ہی بیکمز دا سی ای او, اور ہی لیڈز دا بزنس, ہی از اے لیڈر, اینڈ دین ہی اینڈ دا کمپنی گروز کہ نیکسٹ 3-4-5 سال میں جو ہے وہ کمپنی بڑھتی ہے اور بڑھتے اتنا اس کے اندر ٹریکشن ہو جاتا ہے کہ عام پبلک اب اس کو بڑھنے کے لیے اور پیسہ چاہیے اور انویسٹمنٹ چاہیے. تو وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ پیسہ یا تو انویسٹرز سے آئے گا جو اس کے اپنے فیملیز ہوتی ہیں, جنرلی فرینڈس ہوتے ہیں جو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. پھر وہ اس سطح پہ پہنچ جاتی ہے کہ اب اس کو پیسہ اور چاہیے بڑھنے کے لیے, لیکن وہ پیسہ انسٹیٹیوشنل انویسٹر سے چاہیے. تو جو بڑے بڑے فنڈز ہوتے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں, یا پھر آئی پی او جو پبلک اسٹاک ایکسچینج ہے وہ ایک فنڈ کرتا ہے. تو اب وہ پھر پلان کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب ہمیں اگلے 4 سال میں 5 سال میں آئی پی او ہونا ہے. تو اب آئی پی او کرنے کے لیے انہیں پہلی چیز کیا کرنی ہے کہ اپنے جو ان کی رپورٹنگ سٹرکچر ہے, اپنے اکاؤنٹنگ سسٹمز ہیں, وہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ اور سالڈ ہونے چاہیے. پھر وہ ایک ایکسٹرنل آڈیٹر ہائر کرتے ہیں کہ جو ہر چیز کو نگاہ رکھے اور میک شور کرے کہ جو کمپنی کلیم کر رہی ہے اسی حساب سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ سمجھ لیں کہ ہم باہر سے ایک دروغہ لے کے آتے ہیں اور وہ دروغہ جو ہے he sits and he kind of audits everything that's going on in the company and whatever you're claiming is actually true.
پھر اس کے بعد company first becomes serious about developing the corporate governance system, recruits independent directors. اچھا یہ directors جو ہوں گے یہ independent ہوتے ہیں. کبھی کبھی شیئر ہولڈرز اپنے مفاد کو پلیس کرتے ہوئے اپنے جو کہتے ہیں نا کہ نیپوٹزم کہ آپ کا کوئی یہ رشتہ دار ہے، ہو سکتا ہے یہ قابل نہ ہو اس کام کے، لیکن چونکہ آپ کا رشتہ دار ہے تو آپ نے اسے اپوائنٹ کر دیا، اس ذمہ داری دے دی. تو جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ اس کو دی جاتی ہے جو اس ذمہ داری کا مستحق ہو یا اہل ہو. تو اس میں جو ہمیں رہنمائی، اگین قرآن تو ہر بات حکمت کی ہے. تو سورہ نمل میں اگر آپ کو وہ واقعہ یاد ہو جہاں سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اپنے تخت پہ ہیں اور اپنی دربار میں بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کون یہ ملکہ سبا جو یمن میں ملکہ ہے اس کا عرش جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی حسین ہے، اس تخت کو کون مجھے لا کے دے گا. تو انہی کی جو کیبنٹ ہے اس کیبنٹ میں ایک سب سے بڑا جو جن ہے جس کا نام عفرت ہے، قرآن اس کا نام عفرت بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ آپ کو اس کا تخت حاضر کروں گا اس سے پہلے کہ آپ کی میٹنگ یہ ختم ہوگی. بفور یو رائز اپ فرام یور میٹنگ آئی ول برنگ اٹ فورتھ فار یو، اور میں یہ آپ کو لا کے دوں گا، اور میں اس کام کے لیے انا قوی امین. تو انہوں نے خود ڈسکرائب کیا ہے اپنی خوبیاں، ایٹریبیوٹ جو ہونے چاہیے کہ جب آپ کسی کو ذمہ داری دیں گے تو ان کے اندر 2 ذمہ داری ضرور ہوں. پہلی ذمہ داری قوی کو میں ترجمہ کرتا ہوں کیپیبل، اور امین کا ترجمہ کرتا ہوں ٹرسٹ وردی. تو یہ خوبیاں جو بھی انسان آپ اپوائنٹ کریں، ہائر کریں، ذمہ داری دیں، اس کے اندر یہ خوبی ہونی ضروری ہے. پہلی کیا کہ وہ اس کام کو کر سکے، کیپیبل ہو، اور دوسری کیا ٹرسٹ وردی ہو. اور اسی آرڈر میں ہے. آپ اسٹیبلش شروع میں نہیں کر سکتے کہ یہ آدمی ٹرسٹ وردی ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. تو یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. تو give the right person to the right job and appoint the right person for the right job. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی کام جو ہے ان کی تو اسٹرکٹ پالیسی تھی کہ وہ دیتے ہی نہیں تھے. فرسٹ اپوائنٹمنٹ he would do people those who were knowledgeable, who were capable and who were trustworthy. So this is again a very very important corporate principle. اچھا یہ ساری اصول جو ہے نا یہ ہمیں اسلام تو ان سارے اصولوں کو ایک زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے. پہلی چیز جو ٹرسٹ وردی ہے تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was trustworthy even before he became the prophet. رسول اللہ تو امین تھے نبی بننے سے پہلے. تو مسلمان کی سب سے اہم خوبی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے، وہ ایماندار ہوتا ہے. تو یہ خوبی ہمیں ہمارے اندر سب کے اندر ہونی بہت ضروری ہے، سچائی اور ایمانداری. This is the first and foremost quality. انسان ہے، غلطی ہوتی ہے تو غلطی ہو تو فوراً اس کا اعتراف کریں، فوراً توبہ کریں، جو فوراً معافی مانگیں جو بھی آپ کے ساتھ ہو، جس کو بھی آپ اکاؤنٹیبل ہوں اس سے. Then we come to independent directors کا یہی رول ہوتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کا وہ انفلوئنس نہیں ہوتے. hires a CFO who eventually takes the company public. اچھا اس میں ان لوگوں کی ہونا ضروری ہے کہ جن کو اس کام کا تجربہ ہو اور وہ اس کام کو آگے لے کے بڑھا سکیں. And of course hire inside general counsel جو legal counsel ہوتا ہے اور جو اس کی legalities کو بتاتا ہے, and then you achieve that IPO. جنرلی پتہ نہیں آپ لوگوں کے کتنے آرگنائزیشنس میں اپنے بورڈ اسٹیبلش کیے ہیں. ہمارے ہاں ہاؤ ڈو دیز بورڈ لک لائک؟ دے آر جنرلی فیملی ممبرس. اچھا ٹرم ان کی کوئی ڈیفائن نہیں ہوتی, جنرلی پرماننٹ ہی ہوتے ہیں, اور شاید ہی کسی بزنس میں آپ کو دیکھیں گے کہ کوئی باہر کا ممبر ہو, کوئی آؤٹ سائڈر ہو. اگر ہاسپٹل ہوگا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ سارے ہی فزیشینس ہوں, اگر کوئی اور کمپنی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے سارے ہی انجینئرس ہوں, اور بہت ہی کم جو ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں. جنرلی یہ ایک کلچر ہے ہمارے یہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا وہ الگ تھا. ان کی ہر سفر میں ایک ازواج مطہرہ ساتھ ہوتی تھی, اور وہ ان سے مشورہ کرتے تھے, کیونکہ ایک عورت کا سوچنے کا, اس کی سائیکالوجی, اس کی ذہن, اس کی پرسیپشن ایک دم الگ ہوتا ہے, جو انسان مرد جنرلی ان کے پاس وہ پرسیپشنز نہیں ہوتے. بورڈ کمیٹیز جو ہیں وہ بہت ہی انکامن ہے, اور زیادہ تر ان کو ایکسٹرا کوئی کمپنسیشن بھی نہیں ملتا ہے. ایوریج ممبرس امریکہ میں اگر دیکھیں, میں نے ایک تھوڑا سا ریسرچ کی تھی کہ جس میں دیکھا تھا کہ امریکہ کے جو ہاسپٹلس ہیں
ان کے اندر کیا سچویشن ہے بورڈز میں. سو بورڈز ان ہاسپٹل بورڈز ان the US, تو اس میں دیکھا کہ ایوریج نمبر آف ممبرس از اباؤٹ 13, اور اس میں سے 25% جو ہوتے ہیں وہ انٹرنل فزیشینس ہوتے ہیں, 75% آف دیم آر آؤٹسائڈرس. اور بورڈ کے اندر خالی یہ نہیں ہے کہ 100% فزیشینس ہو, کیونکہ ہاسپٹل بزنس ہے, سو دے ہیو, بٹ میجورٹی آف دیم آر فزیشینس ڈیفینیٹلی. اور وومن کا ہونا, خواتین کا ہونا اس میں تقریباً لازمی ہوتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی خواتین موجود ہوتی ہیں. آف کورس یہ جو ہے کوئی فکس رول نہیں ہے, اٹ ویریز with hospital to hospital. اور جنرلی بورڈ ممبرس کی جو ٹینیور ہوتا ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے, it's about 3 years. بورڈ کمیٹیز جو ہیں زیادہ تر کامن ہے, اور کمپنسیشن بھی جو ہے وہ کامن ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو. میں نے یہ بھی دیکھے تھے تھوڑے سے کہ جو ورکنگ آورس ہیں ان کے کیا فرق ہے. تو اب جو ہے بیسکلی واٹ شوڈ وی ڈو ایز بورڈ ممبرس. تو پہلی جو ہے وہ ہماری ذمہ داری جو ہم نے بتایا تھا, responsibility is very important. So duty of care, duty of loyalty, duty of obedience. Obedience جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے کہ امیر کی اطاعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا آمرکم بخمس, میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں, ان السمع والجمع والطاعت والحجرت والجہاد فی سبیل اللہ. سم اور جم کے جماعت کی, کچھ بھی کام کرو جماعت سے ایک ساتھ مل کے رہو, اور ٹیم ورک جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا. تو ونس یو آر آرگنائز اینڈ ہیو اے لیڈر, تو اس لیڈر کی لائلٹی بھی ضروری ہے اور اوبیڈینس بھی ضروری ہے. اور اوبیڈینس کس حد تک ضروری ہے کہ بھئی if he is the owner of the company, you have to listen to all the rules, regulations he has set forth. If he is a leader of a community or a non-for-profit organization, تو لا اطاعت خالق الا معصیت خالق. سوری, تو اطاعت جو ہے وہ مخلوق کی جو ہے, کریشن کی, we obey the creation as long as we don't have to disobey Allah. تو کسی بھی کام میں اگر آپ کی کمپنی جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ شراب پلاؤ, اور آپ مسلمان ہیں, کسی کو شراب نہیں سرو کریں گے, تو اگر آپ کو وہ سرو نہیں کرنی تو آپ ریزائن کر سکتے ہیں, چھوڑ کے جا سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اس کام میں کام نہیں کرنا. سملرلی لیکن آپ اسپتال میں کوئی کام کر رہے ہیں تو اٹ از یور ڈیوٹی ٹو بی لویل ٹو یور مینیجر اور ٹو یور ہاسپٹل, ٹو یور آرگنائزیشن. اٹ از یور ڈیوٹی ٹو بی اوبیڈینٹ. اٹ از یور ڈیوٹی ایز این اکاؤنٹنٹ ٹو ہیو اے فائنینشیل اوورسائٹ کہ میں کمپنی کا کوئی بھی پیسہ یا کوئی بھی جو ریسورس ہے وہ ضائع نہیں ہو. ڈیوٹی آف اے کوالٹی اوورسائٹ کہ اگر آپ کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو انشور کرنا ہے کہ جو کوالٹی آف دیٹ service or product is very good and is as expected. Duty to set strategic direction کہ صحیح ڈائریکشن جو ہے آرگنائزیشن کا, انسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ صحیح ہو. اور آف کورس سیلف اسیسمنٹ, بار بار اپنا محاسبہ انسان کرتا رہے کہ میں اس کام کے قابل ہوں اور میں صحیح طریقے سے یہ کام کو انجام دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں. اینڈ ڈیوٹی آف اوورسائٹ, مینجمنٹ اوورسائٹ. اینڈ آف کورس ڈیوٹی آف ایڈوکیسی کہ جو آپ پھر اس کو بڑھاتے ہیں, اس کو یہ آپ کمپنی کو جو بھی اچھی باتیں ہیں ان کو بڑھاوا دیتے ہیں. So basically this requires the board members to have knowledge of information prior to decisions, to act in good faith and in the best interest of the organization they represent. Question for us is, how do we keep the board members informed as executives? اگر ہم executive ہیں تو ہم انہیں کیسے inform رکھیں. Do they act in good faith? And how do we know if they're acting in good faith کہ ان کا کوئی ulterior motive تو نہیں ہے, کہ ان کے کوئی selfish interest تو نہیں ہے. تو ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ کسی بھی کمیونٹی کے بڑھاؤ کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. پہلی چیز ایجوکیشن, دوسری چیز انٹرپرینورشپ, اور تیسری چیز جو ہے وہ لیڈرشپ. تو ہم اس کو فردر ڈیفائن کریں گے. کون سی ایجوکیشن؟ وہ ایجوکیشن جو نفع بخش ہو, بینیفیشل ایجوکیشن. کون سی انٹرپرینورشپ؟ ایسی انٹرپرینورشپ جو رسپانسبل ہو, جس کا مقصد صرف پروفیٹیبلٹی نہیں ہو کہ صرف مال کو ہڑپ کرنا ہے اور ہمیں اپنا بزنس کھڑا کرنا ہے, جو آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں انفارچونیٹلی. اور تیسری لیڈرشپ کون سی؟ جو سیلف لیس ہو, جس کے اپنے ذاتی مفادات نہیں ہوں, بلکہ جو آرگنائزیشن, ملک, لوگ, جو آپ کی فلاح اور بہبودگی کے لیے آرگنائزیشن کی اور لوگوں کی بیسٹ انٹرسٹ میں کام کریں گے. پھر اس کے بعد کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک اور اہم چیز ہے کہ اگر آپ
उसका भी होना, ड्यूटी ऑफ ओबीडियंस, तो इसमें क्या है, सपोर्ट द मिशन एंड वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस केस ऑफ कोर्स हॉस्पिटल्स, सेट अ गुड एग्जांपल। तो आप अपने इंसान खुद नमूना हो, तो जब आप खुद अच्छे काम करेंगे तो दूसरे भी देख के वो अच्छे काम करेंगे। आप ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स हैं उनकी हिफाजत करेंगे। ये नहीं हो अगर आप ड्राइवर हैं किसी काम के और आपकी ड्यूटी है कि आप ड्राइवर उस व्हीकल को, आपकी जिम्मेदारी है उसे चलाना, तो उसे सही तरीके से चलाएंगे। आपकी ये ड्यूटी है कि आप चेक करेंगे कि इसमें पानी है, तेल है कि नहीं है, इसकी सर्विस और मेंटेनेंस सही वक्त पे हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। और जो आम अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप देखेंगे कि कहीं आप ऐसा कुछ हादसा नहीं कर दें कि जिससे किसी की जान को, किसी की माल को, चाहे अपना हो किसी दूसरे का हो, उसको नुकसान पहुंचाए। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पास लाइसेंस हो, आप तभी ड्राइव करें। तो ये एक अच्छे, और आपका बिहेवियर जो है वो एथिकल हो, कि कोई भी आप गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करें। So these are other important duties in case of financial oversight, कि ये बहुत अहम चीज़ है कि जब इंसान फाइनेंशियली अगर लापरवाह होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान होगा। और हमारे यहाँ कहावत भी है, माल मुफ्त दिल बेरहम। तो चाहे आप एम्प्लॉई हैं, पार्टनर हैं, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, चाहे पैसा आपका नहीं भी हो तो आपको उस एहसास को होना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी एसेट और रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। और ये तो बहुत हमारे यहाँ इस्लाम तो इस खूबी को कुट्टी में मुसलमान की समोना चाहता है। और मैं एक मिसाल दूंगा आपको, खूबसूरत सी, वक्त कम है लेकिन I'll just try and end very quickly now, कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहते दरिया में भी अगर आप वजू कर रहे हो तो पानी ज़ाया नहीं करें। तो अब सवाल होता है कि बहते दरिया में इंसान पानी कैसे ज़ाया करेगा, क्योंकि वापस तो पानी सब दरिया में आ जाता है। तो तहकीक करने के बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता चला कि इंसानी साइकोलॉजी ये है कि इंसान जब बहते दरिया में वजू करता है तो वो फिर लापरवाह हो जाता है और वो पानी वेस्ट होने का ख्याल नहीं करता, तो उसकी वो फिर हैबिट बन जाती है। तो वी नीड टू इंश्योर कि हम बहते दरिया में भी पानी वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर हम वेस्ट करेंगे तो वो हमारी आदत हो जाएगा, और जब पानी की किल्लत होगी तभी भी हम वेस्ट करेंगे। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी एडवाइजेस हैं, दे एड्रेस द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। वो खाली मर्ज का जो अलामत है उसको खत्म नहीं करती, बल्कि जड़ से उस मर्ज को खत्म करती है। So that's another important aspect. क्वालिटी जो है ये एक अहम चीज़ है जो हम लोगों ने ज़्यादा समझी नहीं है, लेकिन हमारे दीन के अंदर इसके अंदर बहुत वाज़े तालीमात हैं कि जिसमें, जैसे मैंने आपको बताया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप बिलीवर व्हाटएवर ही डज इट टू परफेक्शन। तो खाली उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा काम करना, वो परफेक्ट करना, कि जो अगर आप घर बना रहे हैं और अगर आपका काम मेसन है तो मैं देखूंगा कि जो मैं टाइल लगा रहा हूँ वो बराबर लगे हुए हों, क्योंकि अगर एक ऊंचा नीचा होगा, कोई ठोकर खा के गिरेगा, उसकी हड्डी टूटेगी, उसका सारा नुकसान और जो वो है वो मुझे होगा। हो सकता है कि उस वक्त तो नुकसान नहीं हो, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, उसको तो मुझे मुहासबा देना है ना। तो आई विल इंश्योर दैट गुड क्वालिटी इज डन। अच्छा, हम बिजनेस ओनर्स से हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो हम स्टाफ को हायर करें उनको सही तरीके से ट्रेनिंग दें और उनको ये नजरियात उनको सिखाएं और समझाएं और बताएं। ड्यूटी ऑफ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, so we set priorities and approve the strategic plan. जो long term range of goals हैं उनको आइडेंटिफाइंग करें, उनको डिफाइन करें और फिर उनको कम्युनिकेट करें कि हर आदमी एक ही सतह पे हो। एक बार प्रेसिडेंट कैनेडी थे गालिबन, जिनके ज़माने में नासा का स्पेस प्रोग्राम इनिशिएट हुआ, तो उन्होंने और नासा वालों ने उनसे बजट की तलब की कि हमें इतना पैसे मिलने चाहिए और इतना बजट और चाहिए हमें वहाँ पे ये काम करने के लिए। तो उन्होंने खुफिया एक आदमी को भिजवाया उनको ऑर्गेनाइजेशन को चेक करने के लिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या है। तो वो आदमी सबसे सवालात पूछ रहे थे और देख रहे थे कि किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी कितनी जज्बा है और इनकी कितनी लगन है इस काम को अचीव करने की। तो वहाँ पे जैनेटर था एक, जो बाथरूम साफ करने के लिए क्लीनर था, उससे उन्होंने सवाल किया कि भाई व्हाई आर यू वर्किंग हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या काम करते हो और किस काम के लिए काम करते हो। So he said, we are working to put the man on the moon.
تو اتنی کلیئر ان کی اسٹریٹجی تھی کہ کوئی جنرل جو تھا اس کو بھی معلوم تھا کہ ہم سب لوگ جو کام کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم انسان کو چاند پہ پہنچا دیں. So this was a very, very clear communication and vision that was communicated to everyone. Duty of the management oversight: set the CEO goals, evaluate the performance, compensate, and of course discipline and guide, and then of course succession planning بھی بہت ضروری ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو he had a bunch of leaders. کسی بھی آپ شخص کو کہیں کا بھی آپ پریزیڈنٹ بناتے تو وہ دنیا کا، ملک کا یا اس علاقے کا رنگ جو ہے وہ بدل دیتا. ہم نے دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ کیسی تھی، حضرت ابو بکر کی لیڈرشپ کیسی تھی، حضرت علی، حضرت عثمان اور جو یہ دیگر صحابی ہیں who are some of the best examples to us in governance and management, and especially عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. کسی اور وقت انشاءاللہ موقع ہوگا تو میں ذکر کروں گا. تو ان کے بہت ہی امپورٹنٹ حکایات اور نصیحتیں تھیں ہماری. اور آف کورس ڈیوٹی آف ایڈوکیسی، یہ بھی امپورٹنٹ وہ ہے کہ ہم یہ بیسکلی کہ ہم جب بھی بیسکلی بات کریں آرگنائزیشن کے تعلق سے تو اچھی بات کریں، اور جو کمیونیکیشن ہے وہ بات کریں. یہ ایک اور ریسرچ ہے، آئی تھنک اٹ may not be very relevant to you, but yeah, بیسٹ پریکٹسز جو ہوں گی تو اس میں یہ ہوگا کہ 90% ہم یہ ساری چیزیں اینڈ ابو یہ فلفل کر رہے ہوں: فائنینشیل اوور سائٹ، اسٹریٹجک ڈائریکشن، ڈیوٹی آف کیئر، لائلٹی، کوالٹی مینجمنٹ ایکسیٹرا. جزاک اللہ خیراً. آپ لوگوں کا بہت وقت لیا. آئی ہوپ یو فاؤنڈ اٹ بینیفیشل. یہ گورننس انسٹیٹیوٹ سے سم آف دیز تھنگس ور ٹیکن فرام دیئر، اور ان کی رپورٹ بھی جو میں نے کوٹ کی ہے وہ بھی اویلیبل ہے. اگر آپ چاہیں تو you can buy that study regarding healthcare institutions as well. Any questions? Jazakallah khairan. Thank you so much. ماشاء اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اب میں ہمارے رفا ویبینار ٹیم کے کوآرڈینیٹر مظہر خان ہیں ہمارے ساتھ موجود. مظہر خان سے کہوں گا کہ وہ کوشچن آنسر سیشن کو ٹیک اپ کریں. جزاک اللہ خیر. سوئی I will take questions now. آل پارٹیسپینٹ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اگر کوئی کویشچن ہو تو اپنا ہینڈ ریز کریں، اور جب سوال کریں تو اپنے نام کے ساتھ ساتھ آپ کی پلیس کا، آپ کا تعلق کس جگہ سے وہ بھی بتائیں. There are no questions, maybe people are thinking. عطا صاحب ایک کویشچن میرا ہے جی. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اٹ از اے 9-year پلان، تو ایک جسٹ ایگزامپلری ہے، جسٹ ایکسپلینیشن کے لیے ہے. جی 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 جی. نو اٹ واز جسٹ جی. تو وہ خالی ایک مثال کے طور پہ میں نے آپ کو دیا. تو یہ تو ویری کرے گا آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن کہ کتنی ان کی میچورٹی ہے، کتنی ان کی تیاری ہے. کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ 3 سال میں بھی میں نے دیکھی ہیں کہ they can be prepared to go. کچھ آرگنائزیشن 1 سال میں بھی دیکھی ہیں. کچھ آرگنائزیشن جو ہیں وہ 10 سال سے کوشش کر رہی ہیں لیکن اس لیول کی میچورٹی اور ٹرانسفارمیشن نہیں لا پا رہی ہیں کہ جو کمپلائنسز اور ریگولیٹرز کو ضروری ہو. تو بعض بڑی بڑی کمپنیوں کو بھی مے بی 15-20 ایئرس ہو گیا ان لوگوں کو مارکیٹ میں، بٹ دے کوڈ ناٹ برنگ دیئر IPO. سو اس کی مین ریزن یہی ہے دے ڈونٹ ہیو پراپر گورننس ماڈل. گورننس اسٹرکچر نہیں ضروری نہیں ہے. بیسکلی پبلک IPO جانے کا مقصد بہت کلیئر ہونا چاہیے. تو بیسکلی ہمارے پاس سورسز آف فنڈس ہیں. ایک سورس آف فنڈس کیا ہے کہ ہم وی ہیو سورس آف فنڈس وچ از آور اون فنڈس ایز این انٹرپرینور. یہ ہماری فیملی آف فرینڈس ہوتے ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. کوئی بھی بزنس انیشیٹو کرتے ہیں یہ بڑھتا ہے تو کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں اور انویسٹرس ہوتے ہیں، یہ انویسٹ کرتے ہیں. تیسرا ہے کہ وین وی نیڈ منی فار گروتھ that's when we go to the market. That's when we need to go to the market. So آپ IPO جاتے ہیں جب آپ کو اور زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے آرگنائزیشن کو بڑا کرنے کی. جی جی. So that's when you need to go IPO. بس لیکن یہ ہے کہ آپ IPO میں ایک انڈیویجول سے پیسہ نہیں لے رہے، آپ اس میں الگ الگ ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جو شیئرز خریدتے ہیں آپ کے. تو اس میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی آپ کو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. اگر آپ
10 آدمیوں سے آپ نے انویسٹمنٹ لیا, وہی مینج کرنا مشکل ہوتا ہے. 2 سے لیا تو ان کو آپ حساب کتاب دے سکتے ہیں کہ بھائی میں نے اتنا پیسہ لیا, یہ اس چیز میں لگایا, اس طریقے سے اتنا منافع آپ کو میں نے دیا, اگر سب کچھ صحیح چل رہا ہے. لیکن اب لاکھوں جو انویسٹرز ہوں گے تو ان کو کیسے مینج کریں گے؟ اس کو مینج کرنے کے لیے یہ پوری سائنس ڈیولپ ہوئی ہے, جس کو ہم نے ابھی بہت ہی اس کا سرفیس کو ٹچ کیا, وہ ہے کارپوریٹ گورننس. تو کسی بھی کمپنی کے لیے یہ پلاننگ پاسبل ہے, بتا رہے ہیں ابھی if you are able to go there. جی تیاری, پلاننگ, پہلے تو انٹینٹ چاہیے, انٹینشن چاہیے کہ ہمیں یہ انٹینٹ ہے, وی نیڈ ٹو ریز فنڈس, وی ریز فنڈس فرام پبلک اور وی ریز فنڈ فرام پرائیویٹ. تو اگر پبلک سے ریز کرنے دین وی گو ان دیٹ ڈائریکشن. جزاک اللہ. We have a questioner, Salma Banu Saiba. Please ask your question. ہیلو ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی, سوال پوچھیں. السلام علیکم, آئی ایم ڈائریکٹر آف سیزو مینجمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ. ہیلو جی آواز آ رہی ہے, آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. آپ کی جی آواز ہمیں آ رہی آپ ہے, کی آواز آ رہی ہے, آپ فرمائیے. میرا سوال یہ جی ہمارا سوال یہ تھا سر کہ میری کمپنی کو 3 سال ہو گئے ہیں, لیکن ایک جیسے میں جس طریقے سے سوچتی ہوں کہ مجھے کیسے, لیکن ویسے لوگ نہیں مل پاتے ہیں سر, میں کیسے آگے بڑھوں؟ ایک اچھا آرگنائزیشن کیسے کھڑا ہو پائے گا, مطلب کتنا وقت لگے گا اس کے لیے؟ ہلو آواز جی نہیں آ اس رہی. کے آپ کا سوال, جی اس کے 2 ذہن میں میرے جواب آتے ہیں. تو پہلا تو ہے کہ آپ جو کام کرنا چاہ رہی ہیں وہ کتنا بڑا ہے؟ میں گورنمنٹ کے ٹینڈر لیتی ہوں ریلوے کے. اچھا, تو آپ کو کیا, آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کس ہنر کی ضرورت ہے آپ کو, آپ کی کمپنی میں کس چیز کی کمی ہے؟ جیسے گورنمنٹ کے ریلوے کے جو بھی ٹینڈر رہتے ہیں, الیکٹریکل, میکینیکل, سول, ہاؤس کیپنگ, ڈاٹا انٹری, سبھی ٹائپ کے. لیکن جو میرے ساتھ جو میرا آفس اسٹاف ہے یا پھر اور بھی, تو میں جس طریقے سے چاہتی ہوں, لیکن ویسا کیوں نہیں ان لوگ سوچ پاتے ہیں, وہ مطلب اتنا ویسا نہیں بات آ پاتی ہے کہ ہمیں کیسے لمبے ٹائم تک ایک کام کرنا ہے, کسی کام کو کس طریقے سے سکسیس کرنا ہے, وہ چیز نہیں آ پا رہی ہے سر. جی کیونکہ ہمارے پاس وہ رائٹ انگریڈینٹس موجود نہیں ہیں. آپ کا مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ آپ کے بزنس میں آپ ٹینڈرز لیتے ہیں تو وہ کس طریقے کے ٹینڈرز ہیں, یہ سروس ہے یا آپ کوئی انہیں ہاں, پروڈکٹس پرووائڈ کرتے ہیں؟ ورکس کے ٹینڈر رہتے ہیں, اینول مینٹیننس کے, 1 ایئر 2 ایئرس کے. تو اب اینول مینٹیننس کس چیز کی ہے؟ لائٹوں کی ہے, ان کی کیریجز کی ہے, لانڈری کی ہے؟ نہیں, ہاؤس کیپنگ ہو گیا, ڈاٹا انٹری ہو گیا, یا ہاؤس پھر کیپنگ ہو گیا, ڈیٹا انٹری ہو گیا. اب فار ایگزامپل جی ہاؤس کیپنگ لے لیجیے, تو جی اب یہ کیریجز کی اور باتھ رومس کی صفائی کرنے کا مینٹیننس کا پروجیکٹ ہے. جی تو آپ کو ٹینڈر میں کیا ہوتا ڈی ہے آر کہ ایم آفس ہے, ریلوے کے ڈی آر ایم آفس ہے, یا اچھا ورک ان کی شاپ ہاؤس ہے, کیپنگ کرنی ہے. اچھا رائٹ, اچھا اچھا, پورا ہاؤس کیپنگ ٹھیک. رہتا ہے. جی تو اس کے اندر آپ کے پاس لوگ, ہم نے بتایا تھا کہ ریکروٹمنٹ پالیسی جو قرآن نے ہمیں سکھائی, 2 جگہ میں نے, ایک 3 جگہ کا ذکر ہے ایکچولی اس کا, اور 2 جگہ اللہ نے استعمال کیا لفظ قوی امین, اور دوسرا یوسف علیہ السلام کی میں مثال دوں گا سورہ یوسف میں, جب یوسف علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں, وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is teaching us a plan of managing a whole country for 14 years. جب وہ فائنانس منسٹر بنے ہیں تو انہوں نے 14 سال کا پلان بنایا تھا اس پورے ملک کا. تو جب بننے سے پہلے ریکمنڈیشن انہوں نے کہا, اپنا خود کا ان کا یہ ڈسکرپشن ہے, تو وہ فرماتے ہیں انا حفیظ امین, میں اس خزانے کی, کیونکہ خزانچی تھے وہ, ٹریجرر تھے, فائنانس منسٹر تھے, تو آج کی ماڈرن اصطلاح میں تو اس کا حفیظ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا, تو کیپیبلٹی آپ کے لوگوں میں ہونی بہت ضروری ہے کہ آپ اگر یہ ہاؤس کیپنگ کا ہے تو یو میک شور کہ آپ کے جو لوگ ہوں وہ جانتے ہوں کہ اس کی صفائی کیسے کرتے ہیں. تو جب چیز دیکھیں ہم تو اسے کہیں میل نظر نہیں آئے, گندگی نظر نہیں آئے, وقت پہ صفائی ہو, جو بھی ہماری چیزیں ہیں ان کی.
تو آپ کو اس کی قیمت پتا ہوگی, تب آپ بڈ کر سکتی ہیں کہ بھئی یہ میری کاسٹ ہے, یہ آپریشنل کاسٹ ہے, اور یہ میرا منافع ہے. اب میں منافع کو ڈیسائیڈ کروں 20% ہوگا, 30% ہوگا, لیکن اچھے لوگ ہونا بہت ضروری ہے. بغیر اچھے لوگوں کے کچھ کامیابی نہیں ملے گی آپ کو. بالکل ویسا ٹیم نہیں مل پاتی ہے جس طریقے سے میں چاہتی ہوں کہ بہت جی, ایک اچھی تو آپ ٹیم ایسا ملے. کر سکتی ہیں, اگر ٹیم نہیں مل پاتی ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ ایسے لوگوں کو ہائر کریں. ہمیں بھی یہ کانسٹنٹ چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے اس چیلنج کو کیسے کیا اوور کم, کہ ہم نے بنیادی فریش گریجویٹس کو ہائر کیا اپنے کافی بزنسز میں, اور پھر ان کو خود ٹرین کیا. تو فریش گریجویٹس کو جو ہم نے ہائر کیا, تو اس کے اندر ہم نے 3 ان کی صلاحیتیں دیکھی. پہلی صلاحیت جو ہے ایٹیٹیوڈ ہے. تو ایٹیٹیوڈ لرننگ ہو, پازیٹیو ہو, انسان جو ہے وہ لیزی نہ ہو, وہ تو یہ پہلی چیز ایٹیٹیوڈ. دوسری چیز ہے ایپٹیٹیوڈ. ایپٹیٹیوڈ میں یعنی آپ ایک شخص ہے وہ جلدی سیکھ جاتا ہے, ایک دوسرا شخص ہے وہ انٹرسٹ نہیں لیتا تو سلولی سیکھتا ہے. اور تیسری چیز ہے کمیونیکیشن اسکل, کہ جو اس کے ذہن میں ہے وہ آسانی سے آپ کو بتا دے, اور جو آپ اس کو بتا دے, کمیونیکیٹ کر دے, تو اور آپ کی بات آسانی سے سمجھ لے. تو یہ 3 اگر اس کے اندر اسکل ہیں تو ہم وہ دیکھتے ہیں, اس بندے کو ہائر کر لیتے ہیں اور پھر اسے ٹرین کرتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے فالو کرے. لیکن تب بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ جیسے ہم اس کو پورا سکھاتے ہیں, اس کے بعد بھی تو جیسے چلا جائے ایک گا. ہیلو, جی جی, سکھاتے ہیں پھر کیا ہاں چیلنج آتا ہے. پورا پروسیس اس کو سکھاتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک اس میں یہ بات رہتی ہے, ارے میں اتنا کام کر رہا ہوں, مجھے اور زیادہ پیسے ملنا چاہیے, یا پھر اور جی بھی جی, چیزیں رہتی ہیں. تو وہ یہ چیلنجز, کیوں جی جی, آتا وہ ہے ایسا؟ اسٹاف کے ریٹینشن نہیں, وہ اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہے. اسے یہ لگتا ہے کہ بھئی میں کام زیادہ کر رہا ہوں, مجھے آمدنی کم مل رہی ہے. تو وہ اسٹاف سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے. اور اس کے اندر آپ کے جو ٹیم ہے نا, اس کو بامقصد آپ ایک کاز کی طریقے سے اپنے ساتھ رکھیں. اب ہم نے جب ایک بزنس اسٹارٹ کیا تھا, ہم ڈاکٹر ہیں, تو ہم ڈاکٹر اس لیے بنے کیونکہ ہم نے وہ قرآن کی آیت پڑھی تھی سورہ مائدہ کی, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا ایسا ہے کہ 9 انسانی کی جان بچائی. تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس رزق کو کیسے فراہم کریں, حلال طریقے سے, حرام طریقے سے, کسی بھی طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ رزق دے گا, لیکن جھوٹ مکاری سے بھی ملے گا اگر ہم چاہیں گے وہ چوائس اپنانا, اور ایمانداری سے کریں گے تو بھی ملے گا. تو یہ آپ اپنے لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں کہ دیکھو انشاءاللہ ہم جیسے جیسے کمپنی منافع, اب آف کورس کاسٹ آف لیونگ بھی ایک امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے, تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ بھئی ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو ہماری تو ایچ آر اسٹریٹجی ہے, اور اس میں میں نے بتایا تھا رینیومریشن کمیٹی ہے, تو وہ یہی چیزیں دیکھتی ہے کہ صحیح مارکیٹ کے حساب سے تنخواہیں ہیں کہ نہیں ہیں. ہم نے پچھلے 13 سال کے میرا انڈیا ایکسپیرینس میں بھی ہم نے ایوریج 20% ہر سال تنخواہ بڑھائی ہے اپنے اسٹاف کی پچھلے 13 سال میں, آلموسٹ ایوری ایئر آن ایوریج. تو انہیں رکھنا, ان کو ان کی دلجوئی کرنا, لیڈر کے اندر یہ ساری خوبیاں بہت ضروری ہیں. ایک بار انہیں احساس ہوگا کہ بھئی یہ لیڈر سنسیئر ہے اور ہم کام اچھا کر رہے ہیں, اس سے لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے, ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے, ہمیں حلال رزق مل رہا ہے, تو لوگ پھر لائل ہوں گے, آپ کے وفادار ہوں گے. تو وہ تھوڑا بہت اپس اینڈ ڈاؤنس کو برداشت کریں گے. تو یہ ساری امپورٹنٹ پرنسپلس ہیں, خوبیاں جو انسان میں ہونی ضروری ہیں اور کسی بھی آرگنائزیشن میں ہونی ضروری ہے. جی, باقی بہت اچھا آپ نے بتایا, ہر چیز کو ڈیفائن کر کے بہت ساری چیزیں سیکھا میں نے. جی, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر, الحمدللہ. کسی اور کا سوری ہم any more questions all participants, کوئی کوشچن ہے تو آپ. جی جی, بس ولی اللہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ ٹائپ کر دیں اپنا کوشچن. ولی اللہ صاحب, آپ ولی اللہ صاحب, آپ انمیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو ولی اللہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے گریٹ پریزنٹیشن.
ये समथिंग जो हम लोग को पता नहीं था, कुछ चीजें तो पता चली है। डॉक्टर साहब, इसके जैसे क्वेश्चन था, लाइक जैसे आपने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में यू नीड टू हायर आउटसाइडर्स, just so that the shareholders will have a trust. Okay, there is somebody other than the business owner, keeping watch on the business. But isn't it that's a threat to the business? Because let's say एक family owned business है, okay, they have some understanding and वो एक business को अच्छे से चला रहे हो। अब आप बाहर से किसी बंदे को लेकर आके वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है, तो वो एक रिस्क नहीं बिजनेस के लिए? जी तो गुड क्वेश्चन। इसमें भाई बेसिकली डायरेक्टर जो है ना, हमने ये नहीं कहा कि सब बाहर के हों, देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अच्छा, डिपेंड करता है कि अगर ये फैमिली बिजनेसेस का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसमें फैमिली बिजनेसेस में कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आप फर्ज करिए एक फैमिली बिजनेस है जिसमें 10 शेयर होल्डर्स हैं, अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है इन 10 के 10 शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, खाली वो नहीं कि जिनका, जैसे आप समझ लें कि 3 है जिनका 50% शेयर है, तो वो सिर्फ इन 3 का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, 7 का प्रोटेक्ट नहीं करते। तो हमें ऐसा बैलेंस चाहिए कि जो आदमी खुल के सही बात कह सके, जो इन 3 के इन्फ्लुएंस में नहीं हो खाली, बल्कि सबके फायदे के लिए हो। तो ये एक और थोड़ा सा एलिमेंट्स है। अगर आप अच्छे प्रोफेशनल लोग लेके आएंगे तो वो आपको प्रोफेशनल ईमानदार एडवाइस देंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, कुछ इंटरनल भी हो और कुछ एक्सटर्नल भी हो। एक्सटर्नल जरा उसका जहन थोड़ा सा अलग होता है, एंड ही और शी इज एबल टू सी थिंग्स जो इंटरनल नहीं देख पाते। Okay. So I think that's my advice, is to have somebody both internal and external, and a combination would be useful. Okay, and thank you so much. And the last thing is, actually I was searching you on this one, Twitter. So आप मुझे नहीं मिल रहे हो. So are you there? जी, I'm not on. No, I am not on. I'm actually I try to keep away from all the these means of communication and media these days. I'm more sort of a personal individual who believes in personal interaction. ये तो अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जिसमें हमें वेब के जरिए communicate करना पड़ रहा है, but I prefer talking to people one-on-one and learning from them and sharing our experiences with them. So yeah, generally I avoid all sorts of public media as much as possible. Okay, so like in case if you want some advice, something, so we can just send you an email or something. Yes. Okay, yeah. Thank you so much. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर समीर पाशा फ्रॉम बेंगलोर। समीर पाशा साहब अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। मेरा एक क्वेश्चन था, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो रहते हैं वो बोर्ड में स्पेसिफिकली शेयर होल्डर्स रहते हैं या कुछ जस्ट कंसल्टिंग के लिए रहते हैं? ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जनरली ये भी हो सकता है शेयर होल्डर्स हो, लेकिन ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं। इनका कोई जाती मुफाद उस बिजनेस से नहीं होता है। इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाएं और अपनी बेहतरीन इल्म के साथ, अपनी हुनर के साथ जो उनको बेहतरीन डायरेक्शन दें और एडवाइस दें, सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए। अगर कंसल्टेंट भी रह सकते हैं वो? जी। जैसे जो जनरली अभी जो ट्रेंड है वो तो शेयर होल्डर्स में से ही होते हैं ज्यादातर। अच्छा, लेकिन कभी कभी क्रॉस इंडस्ट्री से भी लोग लाने का फायदा होता है कि वो चीजें जो आपके जहन में नहीं होती, तो बहुत सारे बिजनेस स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिसेस, तो वो आप उन लोगों से सीख सकते हैं और वो लोग आके पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बदल देते हैं। और इसकी बहुत सारी केस स्टडीज हैं मौजूद दुनिया में कि जहाँ पे हमने देखा है कि एक अफराद आके वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर देता है, उसका डायरेक्शन बदल देता है। आप महिंद्रा इंडिया में देखें, महिंद्रा का जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज, निसान एक बहुत ही फेमस जापानीज कंपनी है, उसका ये अरब फ्रेंच सीईओ था कार्ल ओसन, उसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर किया, उसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को बढ़ाया। तो yeah, to answer your question, it can be both internal, external. It can be a shareholder. It can be completely independent, who's not a shareholder of the organization. Basically value addition करेंगे।
جی وہ اصل میں سب سے اہم وہ جو ریکروٹمنٹ سلیکشن کرائٹیریا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا، کیپیبل ہو اور ٹرسٹ وردی ہو، یہ دو ہیں. ایک اور کوشچن ہے، مطلب اسپیسیفکلی ناٹ ریلیٹڈ ٹو بزنس. آپ نے جو بزنس مینجمنٹ کیا تھا فرینکفرٹ یونیورسٹی سے یا انسٹیٹیوٹ سے، مطلب فائدہ مند تھا؟ واز اٹ ریئلی یوزفل؟ لائک بہت سارے یونیورسٹیز ہیں جرمنی کے، بہت سارے یونیورسٹیز میں بہت اچھا یہ ہوتا ہے کر کے سنا ہے میں نے، بٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو جی یہ بہت جی اٹ واز اے ویری گڈ پروگرام. اور یہ انٹرنیشنل ایک بہت ہی نایاب یونیک پروگرام تھا، جو کہیں اور جس طریقے کا ہم اپنے لیے چاہ رہے تھے اس طریقے کا تھا، اس طریقے کا نہیں تھا کہ جو نارمل پروگرامس ہیں، کیونکہ اس میں کافی انٹرنیشنل ایکسپوجر تھا، نارتھ امریکہ، یورپ اینڈ ود ان یورپ مینی ڈفرنٹ پلیسز اینڈ دین فار ایسٹ آلسو. تو چائنا اور جاپان کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا کولیبریشن تھا. تو what I learned is you got a global perspective and global world view of doing things. Germans خود بہت ہی بہترین ہیں ان کے ذہن انوویشن میں اور میتھمیٹکس میں. تو آپ دیکھیں انڈسٹریلائزیشن کو انہوں نے لیڈ کیا ہے دنیا میں. بس تھوڑے سے ہلکے سے ان کے جو سوچ ہے وہ ذرا اسٹف اور ایروگنٹ ہوتے ہیں. جاپانیوں میں ایک اور خوبی ہے کہ وہ بہت ہمبل ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں. تو امیزنگ کوالٹیز ان کے اندر موجود ہیں. تو جاپانی تو ایک بہت ہی ایوالوڈ قوم ہے آج کے زمانے میں. اگر آپ کو اسلام کو ریئل میں پریکٹس ہوتے ہوئے دیکھنا ہے تو جاپان میں دیکھیں گے آپ. پوری قوم صبح ہی اٹھ جاتی ہے 5 بجے سے، یعنی وہاں پہ ہر کوئی ایماندار ہے انلیس پروون ادروائز. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا ندیم صدیق صاحب کا. ندیم صاحب نا سوال پوچھیں. ندیم صاحب انمیوٹ کیجیے اپنے آپ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی فرمائیں. ڈاکٹر صاحب میری پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے. ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں لینڈسکیپس کو. ہم لوگ گورنمنٹ کے بھی پروجیکٹ لیتے ہیں اور پرائیویٹ پروجیکٹ بھی ہمارے پاس رہتے ہیں. تو ابھی 2 سال پہلے جو ہے میں نے اس کو یعنی پرائیویٹ لمیٹڈ ہم نے یہ کیا ہے، رجسٹر کیا ہے. ایک پرابلم ہمارے ساتھ جو آ رہا ہے ابھی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جیسا آپ نے بتایا کہ کچھ لوگوں کو لے کر ہم نے ان کو تیار کیا، پھر ڈیولپ بھی کیا، لیکن پھر وہ سب چیزیں سیکھنے کے بعد ہمارے ہی کمپیٹیٹر بن جا رہے ہیں. تو اس کا جو حل کیا ہو، کس طرح ہم اس کو ڈیل کریں؟ ہاں بالکل، اس کے الگ الگ پرسپیکٹیو ہیں. ایک تو ماڈرن پرسپیکٹیو ہے جو آپ دیکھتے ہیں بہت ساری آرگنائزیشنز میں. یہ تو ہوگا جس طریقے سے جائیں گے آپ. تو ایک تو اسلامک پرسپیکٹیو ہے اس کی سوچ کا، دوسرا جو ماڈرن پرسپیکٹیو ہے. دونوں میں آپ کو جلدی سے شیئر کر دوں. تو اسلامک پرسپیکٹیو تو یہ ہے کہ بھائی رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے، ٹھیک ہے. تو رازق تو وہ ہے، آپ کا جو رزق ہے وہ معین ہے. تو آپ اپنی محنت کوشش کرتے رہیں اور جو اللہ نے آپ کو رزق دینا ہے وہ دے گا. یہاں پہ سعودی عربیہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں. ایک پولٹری فارم تھا. اس پولٹری فارم جو ہے ایک اور دوسرے پولٹری فارم کی سیلز کم ہوئی، تو انہوں نے جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا کسٹمرز کو کہ بھائی دیکھو ہماری جتنا ہے وی آر فائن، گو اینڈ ہیلپ دس ادر پولٹری فارم. تو اس کا کمپٹیشن کا میں آپ کو ایک اور سمپل مثال رسول اللہ کی ایک واقعے سے دے دوں. مدینہ منورہ میں جو ہوا تھا، ایک غالباً صحابی تھے یا اس کے بعد، تو وہ ایک دکاندار، ایک کسٹمر گیا ایک دکان پہ، اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ مال چاہیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس بھی یہ مال موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ بہتر ہوگا کہ سامنے والی دکان سے یہی چیز یہی پرائز میں ملے گی، آپ ادھر سے خرید لیں. تو وہ گئے اور ادھر جا کے ان سے وہ مال خریدا. پھر واپس آئے ادھر وہ شخص کسٹمر جو تھا. تو وہ کسٹمر آ کے بولا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا میرا الحمدللہ سیل ہوئی، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن میں دیکھ رہا تھا صبح سے میرا بھائی جو ہے سامنے اس کی بھی دکان ہے، وہ کچھ نہیں بیچ پایا آج، تو اس کے بزنس پہ افیکٹ ہوگا. تو یہ تو اسلامی نظریہ ہے. تو وہ شخص مسلمان ہو گیا اس کا وہ کردار دیکھ کے. تو اس میں نے مال تو وہاں سے خریدا لیکن ایمان مجھے آپ کے پاس سے ملا. تو یہ ہے کہ اسلامی کہ ہم اتنا لیں کہ جتنے ہمیں ضرورت ہے. گریڈ جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ خراب چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ I want to be the richest man in the world.
He said, be contented and you will be the richest. For the worshipper of the dinar or the dirham will always be miserable. When he has one earth filled with gold, he wants another earth filled with gold. तो एक तो ये पर्सपेक्टिव है. दूसरा पर्सपेक्टिव है मॉडर्न कि उसके अंदर फिर आप नॉन कम्पीट, अगर कुछ ऐसी चीज है कि जिसमें हाँ वाकई आपकी बहुत ही मेहनत की हुई ट्रेड सीक्रेट्स हैं, तो वो चुराना भी गैर अच्छी बात नहीं है अगर आपने उनसे पहले मुआहदा कर लिया है. तो ये हमारे पास मॉडर्न इस्लाम में नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स होते हैं या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स होते हैं. तो आप हर एम्प्लॉय से वो एग्रीमेंट साइन करा सकते हैं कि भाई अगले 3 साल तक आप ये हुनर जो मुझसे सीखा है आपने कहीं और किसी और को इससे बिजनेस नहीं कर सकते, और अगर करे तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जा सकती है. तो NDNC, NDA, नॉन सर्कमवेंट, तो अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं. तो HR का जो आपका शोबा है, तब आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, मुआहदा साइन कराते हैं, उसमें ये आप क्लॉजेस डाल सकते हैं. अब उनका एनफोर्समेंट हो नहीं हो वो एक अलग सवाल है, बट दीज आर द 2 ways you can manage. जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा गाइड किया आपने. वही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफोन आपने अपना नाम नहीं बदला, आप अपना सवाल पूछें और अपना नाम बताएं और अपना कहाँ से ताल्लुक है वही बताएं आपका. अपने आप को अनम्यूट कीजिए. वालेकुम सलाम. सर मैं असदुल्ला बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ मैं जी. मेरा वाटर प्यूरिफायर का बिजनेस है. सिंस 2007 से मैं वाटर प्यूरिफायर का बिजनेस कर रहा हूँ जी. कि अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस में क्या है, हम तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसका वायर पाइप जो भी हो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेलेक्ट करके हम वाटर प्यूरिफायर असेंबल करके मार्केट में सेल कर रहे थे. अभी ऐसा आ गया है कि कॉम्पिटिटर्स जो आ गए हैं वो लो क्वालिटी में लो प्राइस में दे रहे हैं. अभी हम मार्केट में कस्टमर को कन्विंस नहीं कर सक रहे, तो इसे क्या करना है अभी? हेलो हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है. आपने क्वेश्चन सुना अभी? जी, एक सेकंड. हेलो जी, कैन यू हियर मी? जी जी जी. तो मैं बता रहा था ये भी एक बहुत आम प्रॉब्लम है और जो रेगुलर प्रॉब्लम होगी आप कोई भी बिजनेस में हो. सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम दैट यू गोना फेस के जहाँ पे कॉम्पिटिटर आएगा और इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट लॉन्च करेगा और कम दामों में बेचेगा, तो आपका कुछ हद तक मार्केट शेयर इफेक्ट होगा. तो इसमें यह है कि देखें, इसीलिए ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. जैसे मैं बता रहा था ना, आपका नाम बिकता है. अभी सोनी आया तो सोनी की है मार्केट शेयर में डेंट पड़ा. आप देखें और कंपनीज आई, LG, सैमसंग, तो ये काफी मार्केट शेयर लेके गई हैं. जरूरी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट इंफीरियर हो. अगर इंफीरियर होगा तो थोड़े दिन में खुद लोगों को एहसास हो जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट खराब है, अच्छा नहीं है, और वो मार्केट से खुद बाहर हो जाएंगे. लेकिन आपको कंटिन्यूअसली एक काम करना है जो हम लोग भूल जाते हैं, और वो है कि ऐसी चीज नहीं करनी जो गलत हो. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि कभी कभी हम आदी हो जाते हैं कुछ काम करने के, एंड वी कीप ऑन रिपीटिंग दोज मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन. सो वी नीड टू स्टॉप मेकिंग स्टूपिड मिस्टेक्स and realize that they are stupid and we don't do those mistakes. ये कब होता है? जब आप इंटरनल मुहासबा करेंगे अपना और अपने बिजनेस का, कि भाई मैं क्या बेहतर सोर्सिंग कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं एफिशिएंसी ला सकता हूँ कि मेरी कॉस्ट कम हो और मेरी क्वालिटी मेंटेन और इम्प्रूव रहे. लेकिन ऑफ कोर्स ओवरऑल आपकी क्वालिटी जब अच्छी होगी ना, तो आपकी कीमत भी और प्राइस भी, कॉस्ट भी कम होगी. लेकिन इसका कोई एक मेन शॉर्टकट नहीं है. ये लॉन्ग टर्म ही फायदा होगा इसमें आपको, जब आप एक ब्रांड बिल्ड करेंगे तो लोग विल ट्रस्ट योर ब्रांड इन द लॉन्ग रन एंड दे विल लर्न देयर लेसन कि भाई ये पुअर क्वालिटी जो है. अच्छा, कुछ लोग इतने लॉयल होते हैं कि वो लोग उस ब्रांड से नहीं जाएंगे चाहे कोई भी प्रोडक्ट आ जाए. तो आप उन लोगों पे फोकस ज्यादा करें और अपनी सर्विस पे ज्यादा फोकस करें कि आफ्टर सेल्स अच्छी हो, आपकी पैकेजिंग अच्छी हो, और ऑफ कोर्स आप ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करें.
This could be my quick advice at the top of my head. जज़ाकल्लाह. कोई और क्वेश्चन वो क्वेश्चन करना चाहते हैं? अगर आप हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को और क्वेश्चन कीजिए. अखीर अहमद साहब. अनम्यूट कीजिए अपने आप को. मैं अनम्यूट करता हूँ. जी अखीर हेलो अहमद साहब, अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम. कीजिए. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम सलाम. सर मेरा नाम अकील अहमद है, मैं कर्नाटका गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ. मैं पावर इंडस्ट्री जी. में पावर प्लांट में एज ए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर काम करता हूँ. अभी मुझे माशाल्लाह. 3 साल एक्सपीरियंस हो गया. मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही. कुछ मुझे एडवाइस चाहिए. कितना सारा चीज खास करके कॉन्ट्रैक्ट और कुछ मटेरियल खरीद बिक्री का इस तरह के बिजनेस में करना चाहता हूँ. लेकिन कई लोग से बात किया, वो सपोर्ट नहीं करते हैं, रेडी नहीं होते, बोलते हैं कि हाँ करेंगे साथ मिलकर. जिससे आप जी बोले टीम के एक साथ करना एक अच्छा होता है, सपोर्ट मिलता है. तो कितने लोग बोले हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन बाद में छोड़ देते हैं. असल में देखिए, आपको इस फील्ड का इल्म है, आपको इस फील्ड की चाहत है, और आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट की क्या जरूरत है कि जो आपके मौजूद होने से फुलफिल होगी. तो एक तो ये आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं. आप मुझसे अगर फॉर एग्जांपल कि भाई चले मैं आपका साथ दूंगा, तो आप मुझे एक सिंपल उसमें बताइए कि भाई ये मार्केट में जरूरत है, ये मेरा हुनर है, ये मेरा तजुर्बा है और ये मेरा सोल्यूशन है, और मुझे इसके लिए इतने पैसों की या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है या इस सपोर्ट की जरूरत है इतने दिन के लिए, और तकरीबन मुझे इतना मुनाफा होगा. ये आपका बिजनेस प्लान होगा, मुख्तसर सा बिजनेस प्लान. जैसे कि मैं सर यहाँ पर मैं इरेक्शन कमीशनिंग से मैं यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट से ही मैं काम किया हूँ, और मुझे इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है. ट्रांसमिशन लाइन हो गया या फिर अपना डीसीएस हो गया, चाहे कुछ भी हो गया. तो अपने मेरा एरिया जो है मेरा बनारस वाला एरिया है, मतलब यूपी बिहार का बॉर्डर है. तो वहां पर इस तरह का मैं नहीं देखता हूँ कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है अच्छी तरह से काम करता है या कोई मटेरियल अच्छी कंपनी से लेकर कहीं सेल्स करे. तो वहां पर मैं वेरी स्टार्ट गुड, करना चाहता हूँ. वेरी गुड. ये बहुत अच्छा आइडिया है. तो ये इसको कहते हैं हम कि एक आइडिया, एक हुनर, एक नॉलेज हमने सीखी और वहां से सीख के दूसरी जगह स्टार्ट किया. इसकी मैं सिंपल मिसाल दूंगा. जैसे जो फाउंडर थे फ्लिपकार्ट के ना, उन्होंने ये आइडिया अमेजन से लिया, लेकिन इंडिया में अमेजन नहीं थी उस वक्त, और क्या किया उन्होंने, अमेजन का आइडिया लेके इंडिया में शुरू किया, और देखिए कितना बड़ा और कितनी जल्दी कामयाबी हासिल हुई. तो ये आपके लिए बहुत अच्छा आइडिया, एक नीश है कि आप हैं एक दूसरी जगह के, आपने सीखा यहाँ पे, तो आप जाएं वापस अपने इलाके में और अपने इलाके में जाके किसी के साथ काम करें. और बेहतर ये है कि आप ढूंढें कि कोई कॉन्ट्रैक्टर हो जो इस बिजनेस को जानता हो थोड़ा बहुत, लेकिन उसके पास ना तो इल्म हो इतना और ना ओनरशिप हो. किसी भी काम के लिए ना ओनरशिप बहुत जरूरी है. मुझे शैतान की एक एट्रीब्यूट बहुत पसंद है. वो क्या है कि वो डिटरमिन्ड है, वो हार नहीं मानता है, आसानी से कोशिश करता रहता है कि हत्ता इंसान कब्र में रूह निकलने वाली है उस वक्त तक कोशिश करता रहता है कि मैं इसे इसके रास्ते से हटा दूं. हम लोगों में वो डिटर्मिनेशन नहीं है कि हमें एक आइडिया समझ में आ गया, अब उसकी जिद्दोजहद में हम लगे क्वेश्चन और रहे. है मेरा. कितने लोग से मैं बोलता हूँ कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो लोग मेरे से बोलते हैं कि अभी तुम्हारा एक्सपीरियंस कम है, कुछ दिन और काम कर लो. हेलो सर. जी जी जी. ये सारे आपको ऑब्स्ट्रक्शंस मिलेंगे, तो लेकिन आपको अगर यकीन है कि ये कामयाब होगा ना, तो आप शुरू करिए बिस्मिल्लाह करके. छोटे पैमाने से शुरू करिए, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा आपको. पैसे जो जमा किए हुए आपने अपनी जमा पूंजी लगाइए. हेलो हेलो जी भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? साहब आवाज शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया है. हेलो, आवाज उनकी चली गई है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है. तो एनी मोर क्वेश्चंस? कोई और क्वेश्चंस है? आई थिंक इट्स डन. अता साहब, चैट में रिफा का जो है कांटेक्ट नंबर शेयर किया गया है. अगर आपको किसी भी तरह की कोई बिजनेस क्वेरी हो, किसी भी किस्म के बिजनेस गाइडेंस की जरूरत हो,
किसी भी तरह का जो है कोई इन्फॉर्मेशन मालूमात करनी हो बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, आप रिफा पे कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह हम आपको रहनुमाई करेंगे, जो भी पॉसिबल हो सके उसमें असिस्टेंस और हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो नंबर जो शेयर किया गया है उसमें उस पर आप नोट कर लें और उस पर कांटेक्ट कीजिए। और अगर कोई कुछ क्वेश्चन उस्ताद साहब से भी पूछने के रह गए हैं तो आप रिफा के ज़रिए से पूछ सकते हैं, हमें कांटेक्ट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चंस उनसे रिक्वेस्ट करें, उसका आंसर ले तक आप तो पहुँचा दें। साहब, आई थिंक ऑल क्वेश्चंस आर डन, नो मोर क्वेश्चंस। मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपने इतना कीमती वक्त दिया, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, जज़ाकल्लाह खैर। और मैं साथ ही साथ तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज के इस वेबिनार में शरीक हुए और अपनी जो है मालूमात में इजाफा किया। जज़ाकल्लाह खैर फॉर एवरीवन। शुक्रिया। वइयाक इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।